अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो। प्रोग्राम है हेल्थ आवर और FM 88.6 सिंध पुलिस FM 88.6 से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हर बुध की तरह एक और बुध के दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बुध भी हमें नसीब हुआ, हमारी जिंदगी रही और हम फिर एक दफा आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। लिसनर्स, आज आपको बताते चलें कि जनवरी भी आधे से ज्यादा गुजर गया, यानी कि 2022 गुजरा, 21 गुजरा, 20 गुजरा और 23 भी अब तेजी से रवा दवा होके गुजर रहा है। कैसा गुजर रहा है ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। माशाल्लाह से इलेक्शंस हो गए, कराची की रोडें टूटी हुई हैं और बन रही हैं। उम्मीद है कि पूरी बन जाएंगी इंशाल्लाह और बहुत अच्छी बनेगी और एक दफ़ा फिर अच्छी ज़िंदगी की तरफ हम रवा दवा होंगे। उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, गुमान अच्छा होना चाहिए और अल्लाह से गुमान अच्छा हो तो चीज़ें अच्छी हो ही जाती हैं। ये हमारा हेल्थ आवर और हेल्थ आवर में हम बात करते हैं आपसे आपकी सेहत के मुताबिक, और सेहत पर जब बात होती है तो सेहत के मुताबिक तो कहा जाता है ना कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है और सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बहुत सारी बातें, और हर बुध को मैं एक अच्छा खासा लेक्चर आपको देती हूँ और एक नई नई पर्सनैलिटी से आपकी बात भी कराती हूँ। मेरी बातें तो आपके साथ चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ हम लॉग इन है फेसबुक से और फेसबुक के लिसनर्स हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और जानने की कोशिश में होंगे कि आज के गेस्ट कौन है। इंट्रोड्यूस हम करा चुके हैं। हमारे आज के गेस्ट बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, वेरी सीनियर, प्रोफेसर, सर्जन, सारी क्वालिटीज उनके अंदर मौजूद हैं। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, कॉल के थ्रू आप सिंध पुलिस FM 88.6 के कॉल पे कॉल कर सकते हैं। 021 का कोड डायल कीजिए 99213663 और इसके अलावा आप मैसेज कर सकते हैं। SPR स्पेस दीजिए, पैगाम लिखिए, सवाल जरूर लिखिए, अपना नाम लिखिए और उसे भेज दीजिए 8881 पर, यानी 8881 पर। मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो और मेरे साथ आज की जबरदस्त पर्सनैलिटी प्रोफेसर डॉक्टर तैयब आसिम साहब। आप हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, इसके अलावा फेलोशिप आपने नी रिप्लेसमेंट में की हुई है। इसके अलावा आपके पास बेतहाशा एक्सपर्टीज है ऑर्थो यानी हड्डियों के हवाले से, एक जाना पहचाना नाम, एक बड़ा नाम। तो आज हम हड्डियों पे बात करेंगे और देखिए हड्डियों का नाम लेते ही हमारे पास कॉल भी आ गई। अब हम कॉल पहले ले लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक सेकंड आप होल्ड पे रहिएगा। यहाँ हम डॉक्टर साहब से थोड़ी सलाम दुआ कर ले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम एजमल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सायरा, आपने इनवाइट किया। आप डिजर्व करते हैं सर। इट्स प्लेजर टू मी कि आपने आज बुध के रोज मुझे एक अच्छे प्रोग्राम में मदऊ किया, बहुत थैंक यू। अच्छा, यहाँ हम पहले कॉल से सुन लेते हैं मुद्दा। जी सर, कैसे हैं आप? आमीन। मेरा शो शुरू होते ही दुआएं आ जाती है मुझे इनकी। भैया जी, गले में दर्द तो होगा क्योंकि इस वक्त हवा में बहुत ज्यादा कसाफत है, गंदगी है, मट्टी है। अपना मास्क पहने और इसके अलावा स्टीम लें। यहाँ हमारे पास हड्डियों के डॉक्टर मौजूद है, अगर हड्डियों का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ, ओ अच्छा, ठीक है जी। घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द, बहुत शुक्रिया भैया कॉल करने के लिए। घुटनों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, बातें हम उनसे करेंगे और उनके सवाल का जवाब भी देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। मेरी टीम की जानिब से, FM 88.6 की जानिब से मैं बेहद मशकूर हूँ कि इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला और इतनी बड़ी माशाल्लाह आपकी स्पेशलिटी है और मैं चाहूंगी आज इससे ज्यादा फायदा उठाऊं। फेसबुक के लिसनर्स भी अपने क्वेश्चंस फेसबुक पर भी भेज सकते हैं और हमें लाइव भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं ये सवाल तकरीबन सारे डॉक्टर से पूछती हूँ और फिर हम भाई के सवाल का भी जवाब देते हैं। आप इस प्रोफेशन में या इस फील्ड में बाय चांस आ गए, एक्सीडेंटली आ गए या बाय चॉइस आए? नहीं, मैं बाय चॉइस आया हूँ। खुद मैंने डिसीजन लिया था जब मैं बहुत छोटा था। उस जमाने में इतना कैम्ब्रिज सिस्टम नहीं था, तो वही मैट्रिक सिस्टम में हमारी 8-9 क्लास के अंदर डिसीजन होते थे। बिल्कुल कि कहाँ जाना है। तो प्री मेडिकल हमने मैट्रिक से पहले ही ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद फिर इंटर साइंस के अंदर प्री मेडिकल लिया डेफिनेटली, फिर मेडिकल कॉलेज में चले गए। तो इट वाज बाय माय ओन चॉइस अल्हम्दुलिल्लाह। और इस अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, अभी तक मैं मुतमईन हूँ कि
کہ میں نے جو جوائن کیا اور جو کام کیا وہ میری اپنی وش اور میری ول کے حساب سے ہوا الحمدللہ. آپ ہمارے ساتھ ہماری ویب سائٹ پر بھی لاگ ان ہو سکتے ہیں. ہم نے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر دے دیا تاکہ آپ کو ادھر ادھر ریڈیو سرچ نہ کرنا پڑے. آپ sindhpolicefm.com اوپن کیجیے, براؤز کیجیے, اوپن کیجیے اور آپ دیکھیے چھوٹا سا ٹرانسمیٹر اس پر لگا ہوا ہے, اس پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے سنیں گے. آپ میں وہاں کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا ہے. تو سر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ پولیس FM 88.6 اس کا ایک ترانہ ہے کہ آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر. ٹریفک اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ہیلتھ پر بھی یہ پروگرام کرتے ہیں اور یہ اسپیشلی میرا 2 آور کا سیکشن ہوتا ہے, 2 گھنٹے کا سیکشن ہوتا ہے اور اس میں ہم ساری باتیں صحت پر ہی کرتے ہیں. آپ کا تعلق چونکہ ہڈیوں سے اور سندھ پولیس FM جو آگاہی دیتا ہے وہ بھی ہڈیاں بچانے کے لیے دیتا ہے. یعنی ہیلمٹ پہنے, چوٹ لگی یا ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی ایسا خدا نخواستہ سین کریٹ ہوا کہ آپ کی ہڈیوں میں مار لگ گئی, فریکچر ہو گیا, تو آپ کو یقیناً آرتھوپیڈک کے پاس جانا پڑے گا اور یہ بڑا کامن ہے ہمارے یہاں. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ بالکل بالکل, آپ نے بہت اچھا موضوع اٹھایا کہ میں نے ریڈیو ہمیشہ سنتا رہا ہوں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس کی عادت مجھے انگلینڈ سے پڑی جب میں وہاں پڑھنے کے لیے, اور پھر وہاں پہ میں رہا کم سے کم 20 سال تو رہا ہی ہوں گا بلکہ اس سے. تو میں وہ ایک ریڈیو سننے کی وہاں پہ ویسے برٹش قوم کو عادت ہے وہ ریڈیو اپنے اگر کچن میں کوئی ہاؤس وائف کام کر رہی ہیں یا ہاسپٹل کے اندر تھیٹر ہے وہاں پر یا گھر کے اندر یا اس پہ گاڑیوں پہ ان کے بہت اچھے پروگرام چلتے ہوتے ہیں. تو وہی عادت مجھے پاکستان میں ہی پڑی. تو میں جب بھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں اس وقت میں ریڈیو پروگرام سنتا ہوں. اتفاق سے یہ FM ریڈیو جو پولیس والوں کا تھا یہ مجھے بہت اچھا لگا, ناٹ ناؤ, مینی ایئرز اگو. تو اور اس میں بہت اچھے یعنی جو ڈائریکشن دیا کرتے ہیں کہ یوں ٹریفک چلانی ہے, یوں سیٹ بیلٹ پہننی ہے, یوں کرنا, دیٹ واز پریٹی گڈ. تو میں سوچ رہا تھا کسی نہ کسی انداز میں کبھی ان کو شکریہ ادا کروں کہ گو کہ پولیس سے لوگ عام طور پہ لوگ مطمئن نہیں ہیں, لیکن کم سے کم اس معاملے کے اندر میں آئی واز ویری ہیپی اور لکیلی اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے انوائٹ کیا تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ نہیں یہ بہت اچھی چیز ہے. یقیناً سب سے زیادہ جو پلان مطلب اس سینس میں جو ہے کہ جو بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں لانگ بونز سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں. لانگ بونز کا مطلب آپ کی تھائی بون ہو گئی, آپ کی لیگ بون ہو گئی, اس طریقے سے آرم بون ہو گئی, آپ کی فور آرم بونز ہو گئی, یہ ہوتی ہیں. اور باقی جو ہیلمٹ کے زیر اثر چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیڈ انجریز ہوتی ہیں جو کہ نیورو سرجن ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ جائیں کبھی موقع ملے, کبھی آپ JPMC یا نجنا ہاسپٹل جائیں یا کبھی آپ سول ہاسپٹل ٹراما سینٹر جائیں یا آپ دوسرے بڑے بڑے ہاسپٹل میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی قسمہ پرسی میں لوگ ہوتے ہیں جب ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور لوگ جب گاڑی چلاتے ہوئے یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کا احساس نہیں کرتے ہیں تو مجھے اور افسوس ہوتا ہے کاش یہ جائیں اور دیکھیں. بالکل, یہ واقعی بڑا عبرتناک سین ہوتا ہے جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ بیڈ پر ہوتا ہے اور کسی کے محتاجگی کی زندگی کی طرح سے. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں نا کہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیڈ پہ آ گئے, آپ کے گھر والوں نے آپ کی سرو کیا, آپ کو خدمت کی, پیسے سے بھی تو ٹوٹ رہا ہے انسان. اور پھر تحاشا اتنی میڈیکل ایجوکیشن اینڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ اب بیچارے غریب کا کیا ہوگا. اور جب تک کوئی انٹینسو اور بہت زیادہ ایلیبوریٹو پروگرام نہ ہو ہیلتھ کے لیے, اس سے پہلے بڑا مشکل ہوگا کہ لوگوں کی اچھی صحت رہے. تو اس کا ایک ہی حل اور علاج یہ کہ آپ احتیاط کریں, اور احتیاط سب سے پہلے ٹریفک میں ہی کریں. اسی سے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو چھت پہ سے کھڑے کوئی نہیں گرتا انٹل انلیس کوئی خودکشی کرے یا چھت کولیپس ہو جائے. زیادہ تر جو 98% جو کیسز ہوتے ہیں یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے ہی ہوتے ہیں, چاہے آپ کراس کرتے ہوئے ہوں چاہے ہیڈ ٹو ہیڈ کالیجنز ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ زیادہ تر ایکسیڈنٹس روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو سندھ پولیس FM 88.6 آپ کو نہ صرف آگاہی دے رہا ہوتا ہے بلکہ تاکید تنبیہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے کہ ہیلمٹ پہنیں, تیز رفتاری سے بچیں, لین میں چلائیں, اوورٹیک نہ کریں. تو سنتے رہیے سندھ پولیس FM 88.6 اور ہمارے ساتھ اب آپ آ جائیے چینل پر کیونکہ ہم جا رہے ہیں فیس بک کے لسنرز کو اللہ حافظ کہہ کے اور اپنے چینل سے ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ یقیناً ٹریفک کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو جس طرح ٹریفک چلتا ہے نہ ہمیں لین کا کوئی خیال ہوتا ہے, نہ ہم جو ہے اوورٹیکنگ میں دیکھتے ہیں, نہ انڈیکیٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, بلکہ ایک رف ڈرائیو. بالکل, مطلب ہم اپنے ملک میں تو یہ سب کچھ کرتے ہیں, جبکہ ہم باہر جاتے ہیں تو ہم بڑے کیئرفل کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں پڑتی ہے نا صحیح کی.
تو اب ماشاءاللہ سندھ پولیس بھی اس معاملے میں بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں, اب لوگوں میں پمفلٹ بھی بانٹ رہے ہیں, چالان بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے, اور اوور اس پہ اریسٹ کے بھی کچھ اصول بنا دیے گئے ہیں, اور موبائل فون کا استعمال, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے تو آپ کی ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے زیادہ تر آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ نی ریپلیسمنٹ. ابھی جیسے بھائی کا بھی سوال تھا کہ میں رات کو جب کام کاج کر کے یا وزن اٹھا کے جاتا ہوں تو میرے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے, میرے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے, اور یہ ایک جنرل ہمارے یہاں کامن علامت ہوتی جا رہی ہے. یعنی خواتین ہوں, حضرات ہوں, سب کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے, وہ گھٹنوں سے بیزار ہیں, اور ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں, فٹافٹ گھٹنے کی سرجری کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بھائی اب آپ کا گھٹنا بدل جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ سارا انسان پلاسٹک کا یا اسٹیل کا ہو جائے گا. بتائیے ڈاکٹر صاحب, کیا ایسی احتیاط ہوں ارلی ایجز سے؟ ہاں دیکھیے میں بتاؤں, اب مجھے نہیں معلوم ابھی جن صاحب نے فون کیا ہے وہ کس ایج کے ہیں. اگر وہ ینگ ایج کے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ان کو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن اگر وہ 50 کراس کر گئے ہیں, ایون 40 کراس کر گئے ہیں, تو موسٹ لائکلی ان کو یہی ہوگا کہ ان کو آرتھریٹک چینجز یا ویئر اینڈ ٹیئر جس کو کہتے ہیں وہ چینجز ہیں, اس کی وجہ سے ہی ہیز اسٹارٹیڈ ارلی آرتھریٹک چینجز. تو ایک چیز تو یہ رہی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہی ہیز اے ینگ ایج لائک ارلی 30s یا 20s میں ہیں, تو پھر اگر ان کو نی پین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہمیں بہت سی دوسری چیزیں جو ہیں آؤٹ رول کرنی ہے. مثلاً ان کو ریمیٹائڈ کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے, انفلیمیٹری آرتھرائٹس تو نہیں ہے, یا کوئی اور ویریئنٹ تو نہیں ہے ان کو. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن اٹ گوز ڈائریکٹلی آن ٹو دی جوائنٹس. تو یہ ہمیں کرنا ہے. اچھا, آپ کا باقی دوسرا پارٹ یہ تھا کہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں, ایک چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس لیے زیادہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اویئرنیس بہت آ گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب درد ہو رہا ہے, جیسے نانی دادیوں کو یا ان کو ہوتا تھا, وہ بیچاری برداشت بھی کر لیا کرتی تھی, اور چونکہ غذائیں اچھی ہوتی تھیں اور بہت زیادہ اتنی ایکٹیویٹی میں لوگ مصروف نہیں ہوتے تھے. وہ کہ خاص حد تک اب تو یہ کہ صبح سے لے کر شام تک ایک جاب پروسیس کے اندر ہیں, 9 to 5 نہیں ہے بلکہ 9 to 9 ہو جاتا ہے جاب پروسیس. لوگ مستقل موٹر سائیکلوں پر بیٹھے ہیں, مستقل گاڑیوں پر بیٹھے ہیں, ادھر سے ادھر سے, تو تھوڑی سی لائف اسٹائل جو ہے وہ ہیکٹک ہو گیا ہے. ہیلدی لائف اسٹائل نہیں رہا ہے کہ چلو واک کریں یا اچھا غذا کھائیں یا دوسرے فزیکل ایکٹیویٹیز کریں, اس کے اندر کم ہے. اور اپنی جو ہے تلاش معاش اور جاب اورینٹیشن کے حساب میں وہ ان کو یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. پھر نیند پوری نہیں ملتی ہے, ظاہر جب آدمی تھکا ہوا ہوگا, نیند پوری نہیں ملے گی, اچھے سکون نہیں ملے گا, تو ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے باڈی ایک ہوگا, نیک ایک ہوگا, بیک ایک ہوگا, نی پین ہوگا. تمام چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان تمام چھوٹی موٹی انوالومنٹ سے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پہلے دیکھ لیں کہ کیا ہاں وہ اپنے ہیلدی لائف اسٹائل ہے نہیں ہے, پانی پوری صحیح طرح سے پی رہے ہیں نہیں, ہائیڈریشن ہے یا نہیں ہے. یہ لنکڈ ہیں, ایک دوسرے سے لنکڈ ہے. وہ ہمارے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کو میڈیکلی ایک ایک چیز اس کی کنیکشن بتائیں یہ کیوں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, لیکن ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. تو یہ لوگ خیال کریں. دوسری بات ہمارا ایک چیز اور بھی ہے کہ لوگ پوزیشن یا پوسچرل چیزیں بھی بہت ہو رہی ہیں. مثلاً اگر فرض کیا کہ موبائل فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مستقل 2 گھنٹے سے اپنا ورک کر رہے ہیں اس کے اوپر, یا لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوئے تو گردن جھک رہی ہے. جب گردن جھکے گی تو وہاں پہ نیک ایک ہوگا, اس کی وجہ سے بیک بھی جھکتی ہے, بیک پرابلم ہوگی. جب بیک پرابلم ہوگی تو ہپس پہ بھی افیکٹڈ آئے گا. تو ایک یونٹ اسپائن ہوتا ہے وہ پورا گردن سے لے کر نیچے تک یعنی کمر کے نیچے حصے تک اس کے اندر اسٹریس رہے گا. پھر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں, مستقل کرسی پہ بیٹھے ہوئے تو نی کے اوپر ہے. تو یہ تمام چیزوں سے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے کام کر لیں, آپ چل پھر لیں. ہر 1 گھنٹے کے اوپر جو ہے آپ اگر آفس میں بینک کے اندر ہیں تو وہ آپ اپنے اس طریقے سے اپنا اسکیڈول رکھیں کہ آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد کھڑے ہوں, 5-10 منٹ کی واک کر لیں, کھڑے کھڑے بات کر لیں, فون پہ بات کر لیں کھڑے ہو کر. لیکن وہ ہمارے یہاں وہ جیسے کہتے ہیں جہاں بیٹھ گئے. تو یہ ہماری چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے دوائیوں اور اس سے ہٹ کے پہلے اپنے ہیلدی لائف اسٹائل کو کریں. یہ ہیلدی لائف اسٹائل بالکل, ہاں ہیلدی لائف اسٹائل ہوگا مطلب فجر میں اٹھ جائیں, نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد اگر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ واک کرتے ہیں, بعض لوگ سو جاتے ہیں, یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں, لیکن اپنے آپ کے اسٹائل ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں جس کی وجہ سے بڑے مسائل حل ہوں گے. بخدا میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر بھی کر کے دیکھا, اور پھر میں ایک بڑی طویل عرصہ جو ہے میں پاکستان سے باہر رہا ہوں, تو وہاں پہ بھی میں نے لوگوں کا اسٹائل دیکھا. ہمارے وہاں تو یہ ہوتا 9 to 5 جاب ہے, 6 بجے آ جائیں گے, اس کے بعد
بعد وہ اپنی ایکٹیویٹی. یہاں تو بیچارے لوگ بھی تلاش معاش میں وہ صبح دو کراچی میں خاص طور پہ دو جابس تو آرام سے کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں تو میڈیکل فیلڈ سے وابستہ ہوں. ہمارے بعض بیچارے آپریشن تھیٹر کے ٹیکنیشین وہ 2-3 روز کے بعد گھر جاتے ہیں. تو ایک دن میں نے پوچھا بھائی تم کیا ہوا, تو کہنا ہے سر پہلی 8 سے 4 میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں, 4 سے 8 میں 4 سے 10 تک ایک دوسرے ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں, اور 10 سے لے کر صبح 6 بجے تک یا 7 بجے تک میں تیسرے ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں. میں کہا تم گھر کب جاتے ہو؟ کہنا سر میں گھر نہیں جا پاتا ہوں. میں گھر اس طرح سے جاتا ہوں کہ جب وہ کہیں سے ایک جگہ آف ہوتا ہے اس میں 2-3 گھنٹے کے لیے چلا, یعنی کراچی میں رہتے ہوئے دے آر ناٹ ایبل ٹو گو ٹو دیئر اون ہومز. وہ بیچارے میں پھر سوتے کب, وہ کہنا ہے وہ جو رات کو جو ڈیوٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کے نام میں 2-4 گھنٹے مل جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب وہ بیچارے ان لوگوں کو 25 سال کے فرد کو نہیں پرابلم ہوگی تو کس کو ہوگی؟ اس کے لیے 60 سال ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ ہماری جو ہے ورک ریلیٹڈ چیزیں. اب پھر کیا ہوتا ہے, وہ کسی کے پاس چلے گئے, الٹے سیدھے کویک کے پاس چلے گئے, انہوں نے کوئی معجون کھلا دیا, معلوم اس میں اسٹیرائڈ تھا, ان کی جناب ہڈیاں بری ہو کے ہمارے پاس آ گئیں. اب میں نے کتنے ینگ لڑکوں کو دیکھا ہے جو کہ 20 سال بعد جن کو ایوین ہوا ہوا ہے, ایوین کے مطلب ایویسکولر نیکروسس آف بوتھ ہپس, وہ پورا ختم ہو کے آ گئے. وہ کیوں؟ وہ پہلے کسی کے پاس گئے, کسی ایسی کویک اور پہلوان ٹائپ کے لوگوں کے پاس گئے, اس نے وہ دے دیا پین دور کرنے کے لیے, اس نے پورا اسٹیرائڈ انڈیوسڈ آسٹروپوروسس ہو گئی یا اسٹرائڈ انڈیوس دوسری چیزیں ہو گئی, انکالوس ہو گیا, اور کیا کہ ایوین ہو گیا. یہ تمام چیزیں یہ ہم نے اپنی ایک نہیں دیکھے, میں نے مطلب ملٹیپل انگنت یہ کیسز دیکھے. تو اب اگر ہم سے شروعات لیں تو پھر وہ بتاتے رہتے ہیں بیچارے. ایک سبزی والے لڑکے سے ہوا دکھلانے کے لیے آیا بیچارہ, میں کہا تم کرتے کیا بیٹا, تو اتنی مہنگی فیس تم نے افورڈ کیسے کی؟ تو کہنے لگا سر کیا کروں, میں ادھر سے ادھر سے ادھر مارا گزشتہ 6 مہینے سے کر رہا ہوں. تو جب میں نے پوری ہسٹری لی تو پھر معلوم ہے جناب وہ آج سے 6-8 مہینے سے یہی کام کر رہا ہے. کیا کہنا ہے, مجھے کیا کہتے ہیں بس وہ تھا درد ورد ہوتا تھا کیونکہ میں جھک کے بیٹھا رہتا تھا سبزی بیچنے کے لیے, تو مجھے درد ورد زیادہ ہوا تو میں نے وہ اس کے پاس چلا گیا, اس نے مجھے یہ دے دیا. اس کے بعد ایکس رے کروایا تو ایوین تھا. تو یہ سب چیزیں ہیں. مطلب اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی دیکھی ہے ہم نے کہ اسکن اسپیشلسٹ بھی بہت زیادہ کورٹیزون کا استعمال کرتے ہیں, اسٹیرائڈس کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے پاس تو یہ نا ہم چاہتے ہیں جادو کی چھڑی ہو, جیسے ایکنی پمپل اسکارس کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اوور نائٹ ٹھیک ہو. اس اوور نائٹ کے چکر میں جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اسی سے ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن وہ اندر کی طرح آپ کو نہیں. اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. چلیں وہ ایک فیلڈ ہے, اس میں دیکھیں ایک تھراپیوٹک ڈوز ہوتی ہے, کچھ لوکل اپلیکیشنز ہوتی ہیں, وہ ایک حد تک وہ ہے. لیکن جو یہ لوگ جو آرتھوپیڈک ریلیٹڈ ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو انسپروائزڈ اورل ڈوز ایک ینگ بچے کو یا بچی کو دے دیا تو وہ از سو ہارمفل, از سو ڈینجرس کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ یقین کریں کہ فار لاسٹ 18 years I have been working مطلب وداؤٹ اینی انٹرپشن, سوائے میں سال میں 2-3 دفعہ انگلینڈ میں بھی کام کرتا ہوں. تو وہ ایک ہٹ کر, لیکن زیادہ تر مطلب 80-90% پاکستان میں ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں, میرے پاس پوری اسٹڈی ظاہر بات ہے, میں اکیڈمک سائڈ کا اور ٹیچنگ سائڈ کا آدمی ہوں, تو میرے پاس وہ سب چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. اب جیسے میں لاسٹ ویک میں گیا ہوا تھا, ہماری اپنی آرتھوپیڈک انٹرنیشنل کانفرنس تھی اسلام آباد میں, تو وہاں پہ بھی جو ہمارے کولیگس تھے یا جو مختلف پیپرز جو اس میں بھی مور لیس یہی باتیں, ہم لوگ آپس میں یہی بات کر رہے ہیں یار اس ملک میں جہالت کب ختم ہوگی, خاص کر میڈیکل جہالت کب ختم ہوگی, جو کہ نان میڈیکل لوگ جو ہیں میڈیکلی لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. اس سے زیادہ اور جہالت یہ ہے ہمارے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے ٹھیک کیا, اب وہ اپنے رشتے داروں کو بتا رہے تھے کر دیں, بالکل. اچھا پھر یہ سیلف میڈیکیشن ہوتی رہتی ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ بھی سنبھال کے رکھتے ہیں مسئلہ, جب درد ہوا وہ لے لے, بالکل, یا سنبھال کے وہ دوا رکھی ہے کہ جی جب درد ہوا تھوڑا سا لے لیا. بالکل, یہ بہت بار میں آپ سے عرض کروں. دیکھیں دوسری چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں, مطلب دیکھیں ڈرگ انڈیوسڈ رینل فیلئر ہے, مثلا آپ بہت لانگ ٹرم کے اوپر انسیٹس لیتے ہیں, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری میڈیکیشنز. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں, نارملی ہم بھی لکھتے ہیں ظاہر بات, آف کورس ہمیں لکھنا پڑتی ہے, ہماری کورس ہماری ٹریٹمنٹ کا وہ ہے پورا, لیکن وہ آپ کو 2-3 ہفتے 2-3 روز 1 ہفتہ 4 روز اس طریقے سے ہے. لیکن لوگ 6 مہینہ سال بھر لگ لیتے رہتے, کیوں ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھلا دیا, اسی کا نسخہ ان کو لگ گیا. اب بجائے یہ کہ آپ اس کو دوبارہ ریویو کریں یا اس کی آپریٹو ٹریٹمنٹ کریں, خاص طور پہ آپ نے جیسے بات کی نی ریپلیسمنٹ کی, میں آپ ہوتے ہیں, آپ یقین کریں اب ان کا بالکل جسے کہنا ہے اسٹیج 3 اسٹیج 4 کا آرتھرائٹس ہے نی جوائنٹ کا, ٹھیک ہے. اب آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں مل سکتی سوائے یہ کہ ان کی نی ریپلیسمنٹ ہو, ٹھیک ہے.
اچھا اب اسٹیج 4 یا گریڈ 4 کے آپ کے ہوں, وہ اس میں چاہ رہے ہیں کہ اینسیٹس دیں, وہ اینسیٹ وہ پھانک رہے ہوتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں کویکس بھی چل رہے ہیں یہاں پر نا, تو ان کو یہی نہیں اندازہ ہوتا کہ کیا ہے تمہارا مثلا ایک نام سے ایک ہے, وہی چیز دوسرے نام سے ہے, وہ دونوں کمبینیشن دے دی. اچھا اس سے ڈیفینیٹلی ریلیف تو مل جائے گا درد کا, لیکن اس نے اس کے کڈنی کا جو ہے وہ پورا ہاں ایگزیکٹلی اس کا جو بالکل ستیہ ناش کر دے گا. تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو مطلب لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے, لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی مستند ڈاکٹر کو دکھلائیں اور کسی سمجھدار جگہ پہ جائیں جہاں پہ ان نیسیسری ٹیسٹ نہ ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کسی اچھی جگہ پہ چلے جائیں گے تو جب بتا دیں ان کی مالی حالات تو لوگ بہت مدد کر دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. ہاں اس ملک میں ہمارا ہاں بڑا وہ ہے, ایسا نہیں, لیکن وہ اویئرنیس ہونی چاہیے. لوگ دیکھیں نا, لوگ دعوتوں پہ, لوگ ریسٹوراں پہ جا کر کتنے ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں, لیکن جب ڈاکٹر کو دینے کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں یار یہ تو یہ ہے, وہ زیادہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اگر وہ اویئرنیس ہو جائے لوگوں کو, بھائی جس طرح آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں اس طرح آپ اچھی ٹریٹمنٹ بھی آپ کے لیے ضروری ہے, جس طرح آپ زیادہ ضروری ہے. آپ کی صحت ہوگی تو آپ آگے جائیں گے, اگر آپ کی صحت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہاں بالکل, واقعی بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے, صحت ہی نہیں ہے تو گھر پہ جب آپ پڑے ہوئے بستر پہ تو کیا کپڑے کیا جوتے آپ کے کام آئیں گے. بالکل ایگزیکٹلی بالکل. تو بہت ضروری ہے کہ صحت کے لیے کہ اچھا کھانا پینا کرے. اب ہم لوگ سے بات کرتے ہیں, ہم بھی کلینک کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں کھانا, تو کہتے ہیں مہنگائی اتنی ہے, افورڈ ہی نہیں ہوتا. ارے بھائی مہنگائی آپ کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے ہے, ڈاکٹر کے لیے بھی ہے, تبھی وہ بھی آپ سے چارج کر رہا ہے. لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ آپ کوالٹی کی چیز کھائیں, آپ کیوں برگر اور فاسٹ فوڈ کی طرف جاتے ہیں. بالکل. اب وہی میرا لیکچر شروع ہو جائے گا, اچھی ڈائٹ کھائیں اور آپ ہو جائیں گے بور. اس لیے میں آپ کو سناؤں گی کہ اچھا سا ٹریک. راحت فتح علی خان میرے تو بہت ہی فیوریٹ ڈاکٹر صاحب, آپ کے بھی بہت فیوریٹ ہوں گے, تو میں آج آپ کو ایک ٹریک سناتی ہوں. آپ جب تک چائے انجوائے کیجیے اور جو ہے کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ہے ہیلتھ آور, میں ہوں ڈاکٹر سائرہ بھی. ہر آرزو مسکرانے لگی, آسمان مہربان ہو گیا اور زمین. جی لسنرز, پروگرام ہے ہیلتھ آور, میں ہوں ڈاکٹر سائرہ, میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طیب عاصم صاحب. ہم بات کر رہے ہیں بونز پر, ہڈیوں پر اور نی ریپلیسمنٹ پر. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہمیں کہ وہی بات آ جاتی ہے گھوم پھر کے, جو سارے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اور ہمارے گھر کے بڑے بھی کہتے ہیں کہ اچھی صحت کا راز یہی ہے کہ آپ اچھا کھائیں, اچھا پئیں اور آرام کی نیند جو ہے وہ ارلی بیڈ سوئیں, کیونکہ آپ کی جب تک نیند پوری نہیں ہوگی آپ کی باڈی کا میٹابولزم صحیح نہیں ہوگا, آپ کی باڈی فنکشن صحیح نہیں ہوں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کی صحیح نہیں ہوں گی. یہ باتیں ہم کہتے ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ یہ ہے ڈیجیٹل دور. کووڈ نے آ کے ہمیں بہت زیادہ موبائل کے, پہلے ہی ہم بہت قریب ہو گئے تھے, اب تو اور ہی لگ گئے, اتنے لگ گئے کہ برابر کمرے سے ماں کو بلانے کے لیے بھی بچے کو میسج کرنا پڑتا ہے کہ جی آ جاؤ کھانا رکھیے, اور کھانا کھاتے ہوئے بھی موبائل. مطلب پیرنٹس نے بھی بہت زیادہ فری ہینڈ دیا اور بچوں نے بھی اس کو بہت ہی اڈاپٹ کر لیا کہ وہ شاید موبائل ہی ان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کی بات ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا موبائل کسی کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پتہ نہیں ایسی کیا چیز ہے کہ کرنٹ لگ گیا, کیا ہو گیا, کہ اس کا موبائل کوئی نہ کھول لے یا دیکھ لے. تو اس حد تک ہم موبائل سے ان ٹچ ہو گئے. کیا موبائل کی روشنی بھی وائٹامن ڈی یا باڈی کی بونز پہ یا باڈی کی نرشمنٹ پہ افیکٹ کرتی ہے؟ اس کے بارے میں تو شاید مجھے اتنا علم نہ ہو, لیکن موبائل کی وجہ سے جو ہے آپ کی دوسری پرابلمز بہت آ گئی ہیں, جس کے اندر نیک پرابلم, اسپائن کی پرابلم, کیونکہ ایک خاص اینگل پہ جھک کے جو موبائل فون جو کام کرنا ہوتا ہے, اور لوگ گھنٹوں خاص طرح آج کل کے بچیاں بہت آتے ہیں, 17-18 سال کے او لیول کے بچے, اے لیول کے بچے ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ میری آن ایوریج میری ہر کلینک پہ 1 یا 2 بچیاں آتے ہیں. صحیح. تو بالکل ہے, موبائل کے بہت اپنے اثرات ہیں. آپ یقین کریں کہ اس کو بہت سیریسلی لینا پڑے گا, لوگ نہیں لے رہے. آپ کو شاید یاد ہو بہت سال پہلے جو بلیک بیری ہوتا تھا, تو اس کی وجہ سے دونوں تھم بہت یوز کرتے تھے لوگ دبا کرنا, اس کی جو فارمیشن تھی دونوں ہاتھوں سے, رائٹ, تو وہ اس طریقے سے ہوتا تھا. تو ہمارے پاس بہت آتے تھے, بلکہ میرے خاندان کی 1-2 بڑے میچور آئے کزنز وغیرہ, وہ بڑی اچھی پوسٹ پہ تھے, اور وہ سیدھے ایئرپورٹ سے سیدھے پہنچے اور کہنا عاصم بھائی میرے ساتھ تو یہ, میں نے کہا اچھا بھائی کیا,
تو یہ چیزیں تو ہیں, یہ تو بلکہ ڈاکومنٹڈ ہے, بلکہ اس پہ پیپرز بھی چھپے ہیں, خاص طور پر کینیڈین جرنلز کے اندر, BGS کے اندر بہت سے ہوئے جو موبائل اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, موبائل سے اور لیپ ٹاپ سے, جو آپ کی نیو جو ڈیجیٹل چیزیں آئی ہیں اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہوا ہے. تو یہ بڑا اوتھینٹیکیٹڈ ہے. اچھا, اب جہاں آپ جو سوال یہ تھا اس کی لائٹ کی روشنی سے وٹامن ڈی آپ کو انڈائریکٹلی بالکل ہو سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ روشنی میں نہیں ہیں, آپ موبائل کی روشنی میں تو ہیں لیکن آپ دھوپ میں نہیں ہیں, آپ جہاں پہ نیچرل سورس آف وٹامن ڈی ہے اس پہ نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کا ہو سکتا ہے بالکل. جو زندگی بھر سے مراد یہ کہ پورا دن جو ہے اپنے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے ان کو وٹامن ڈی کی ان کو کیسے الٹرا وائلٹ ریز کہاں سے ملیں گی اور کیسے ملیں گی؟ تو انڈائریکٹلی یو مے ہیو, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو موبائل کی جو ریز ہیں اس کی وجہ سے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. موبائل کی وجہ سے اور بہت سی پرابلمز میں نے آپ کو بتائی, پوسچرل ہے, نیک کی پرابلم ہے اور دوسری پرابلمز ہیں. تو یہ اچھا, جہاں بات ہوتی ہے وائٹامن ڈی کی ڈاکٹر صاحب, ویسے بھی ہم ایک موبائل کی وجہ سے بھی اندر دیتے ہیں, دوسرا ہمارے گھر بھی اس بالکل بنے ہوئے کہ پہلے گھروں میں روشن دان ہوتے تھے کہ ہاٹ ایئر آپ کے اوپر سے پاس ہو جاتی تھی, کولڈ ایئر نیچے سے آتی تھی, ایک نیچرل. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں انجینئرنگ جو ہے وہ اس طرح کی ڈیزائن ہوتی ہے کہ ایک تو بہت چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہوتے ہیں, چھت بھی ایک لیول کے حساب سے کافی نیچے ہوتی ہے, وہ بھی ایک انسانی اس کے لیے نقصان دہ ہے. پلس اس میں پھر وینٹیلیشن کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے اور اسی میں آنا جانا ہوتا ہے, دروازہ بند کر دو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم شو کیس کے اندر تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نہیں بہت بڑی بات, صحیح بات کہی آپ نے کہ یہ جو ہماری گھروں کا اسٹائل ہے, اور ایک تو وینٹیلیٹڈ نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ جب ظاہر پر وینٹیلیشن ہوگی, جب آپ کی کھڑکیاں ہوں گی, کھڑکیاں کھلیں گی تو آپ کی ہوا بھی آئے گی, دھوپ بھی آئے گی. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے دھوپ تو دی ہے ہم کو, یہ تو ہماری اتنی بڑی نیچرل سورس ہے, اتنی بڑی نیچرل سورس ہے کہ اس کو جتنا بھی آپ اویل کریں, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو اس کو لوگ نہیں استعمال کرتے, وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ صرف کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے بلکہ صبح سے لے کر اور راتوں کو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں پہ پورا کام. آفیسز دیکھیں نا آپ, ہمارے آفیسز بھی اس اسٹائل کے بنے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں تو ان کے ہاں جو اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو چھت پہ جو ہے کیا کہتے ہیں, چھت نہ صرف وینٹیلیٹر ہوتا ہے بلکہ وہ شیشے کا وہ بنا دیتا ہے کہ روشنی آئے, تاکہ وہ آپ کی لائٹ کی سیونگ کرتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایون اگر ڈائریکٹ دھوپ بھی نہیں آ رہی ہے, انڈائریکٹ دھوپ آ رہی ہے, تو اس میں بھی بہت کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ڈے لائٹ آپ کو مل رہی ہے, اس سے آپ کو گھروں میں یہ آپ بلب نہیں چل رہے ہیں, آفس میں بلب نہیں ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی, یہ ہمارے شاید میرا خیال ہے کہ آرکیٹیکچرل جو ہے وہ لوگ نہیں سوچ پا رہے ہیں, یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کیونکہ ہمیں لوگ شاید بہت زیادہ کمرشل ہو گئے ہیں. ہم لوگ جو ہم زیادہ بہت بیوٹی کو ہم زیادہ لے رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ بیوٹی اور پلس دوسری چیزوں کو ساتھ لے کے چلے نا. یہاں پیچھے بلڈنگیں آپ دیکھیں, اتنے چھوٹے چھوٹے سے گھر تو ہیں, وینٹیلیشن بھی نہیں, اوپر سے اندر جو ڈرینیج کی لائنیں جا رہی ہیں وہ سیپ ہے, بالکل وہ ایک الگ مصیبت, وہ الگ دوسرے. بالکل آپ ابھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی, بتاؤں کہ یہاں پہ جو اندرون شہر کے اندر جو پرانے کھارادر اور یہ جو علاقے ہیں کراچی شہر کے, اس کے اندر اتنی قریب بلڈنگز ہیں, اتنی, تو ان کے پاس میں کہتا ہوں سالوں سال دھوپ نہیں آتی ہے, اسی میں بچے پیدا ہو رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس سائڈ کے یعنی شیریں جناح کالونی اور اس سائڈ کے بعض علاقے ہیں, وہاں پہ جو بچے آتے ہیں ان کا اگر میں نے رینڈملی جو ہے نا ان کا وٹامن D3 کروایا تو وٹامن D3 موسٹلی سب کا 4, 6, 5 آیا, بچوں کا آیا, لڑکیوں کا آیا. اور یہ اچھا, اس کا تعلق کوئی برقعے سے بھی نہیں ہے, محض بغیر برقعے کے لوگ بھی ہیں, ان کے بھی کم آ رہے ہیں برقعے. ایک تو یہ کہ پورے یہ جو ہمارا جو ایریا ہے سب کانٹیننٹ کا ہے, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, افغانستان, ان سب میں وٹامن ڈی کم ہے, اور وہ بہت سی اس کی ریزنز ہیں. ہمارے پاس جو ایبزارپشن ہو رہی ہے میلانوسائٹ وغیرہ کی, اس کی وجہ سے اتنی نہیں ہو پاتی جو دوسرے اس کے جینیٹکلی لوگوں کا ہے. تو ایک فیکٹر تو ہے کہ اس ایریا میں ہے خود بخود, تو ہمیں بہت گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن جب 10 سے نیچے آتا ہے تو وہ ایک تھوڑا سیریس ایشو ہو جاتا ہے. 10 اور 20 کے بیچ میں رہے تو وہ بھی کم ہے, لیکن بہرحال نہیں. لیکن جب 10 سے نیچے آتا ہے تو وہ, اور یہ آپ یقین کریں
بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں کے جو اسٹائلز ہیں, جو ہمارے گھروں کی جو جس طرح لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پہ کوئی کوشش نہیں کرتا کہ ان کے کمرے ہوادار ہوں, ان کے کمرے میں روشنی آئے. وہ شاید میرا خیال ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کریں, اور ہر گھر کے اندر 20-30 لوگ رہتے ہیں, مطلب مختلف فلورز پہ بنائے. ہر مطلب آپ دیکھیں نا بعض جگہیں ایسی ہیں, میں کم کہہ رہا ہوں, میں ایک دفعہ مجھے ایک کسی کیمپ کا افتتاح کرنا تھا, میں یہاں گیا تھا بھٹائی لینڈ, یہ یہاں پہ باٹر, وہاں پہ اتنے چھوٹے سے جزیرے کے اندر مجھے افسوس ہوا. آپ پتہ نہیں آپ گئے ہیں, آپ وہاں پہ ایک ہے, انہوں بہت سال پہلے کے بعد جب میں نیا پاکستان آیا تھا تو کسی نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ سر آئیں وہاں پہ کیمپ کریں اور یہ کریں اور وہ کا مہنگا چلتے ہیں, تو ہم لوگوں کو بڑی عزت سے لے گئے. تو جب ہمارا پورا کیمپ ختم ہوا تو کیمپ ختم ہونے کے بعد ہم کو تھوڑا اس کا میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ یقین کریں کہ وہ ایک چھوٹے میرا خیال ہے 40 گز کا گھر ہوگا, یا 40 سے 60 میکسیمم, اور اس پہ 3 فلور بنے ہوئے, اور ہر فلور پہ 10, 12, 10, 8, 6 بچے مطلب پوری فیملی ایک رہ رہی ہے. اور لکڑی کی سیڑھیاں ہیں ایک فلور سے دوسرے فلور پر جانے کا. اگر خدا نخواستہ لکڑی کی سیڑھی کولیپس ہوئی تو وہ پورا, یا ان کا اگر جو ہے پتہ نہیں ان کا کس طریقے سے ان کی چھت میٹیریل کس طرح استعمال کیا ہے, تو وہ ڈینجرس الگ ہے. پلس ان میں کیا مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کوئی نہیں, یہ ہمارا مطلب کراچی ہے, اس پہ یہ حال ہے. آپ بتائیے تو اندرون ملک میں یا اندرون سندھ وغیرہ میں کیا صورتحال ہوگی. تو یہ آپ دیکھیں نا, یہ چیز تو ہے. تو وہ آپ بالکل بات صحیح ہے, آئی ڈو اگری کہ جو ہمارے گھروں کے اسٹائل ہے اس کے نتیجے میں وٹامن ڈی کی ہے ڈیفیشنسیز ہے, بالکل اٹ از آل ڈاکومنٹڈ, اٹ از آل. تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں. تو اب میری اگر کوئی ہمارے صاحب اختیار اور اقتدار ہماری باتیں سن رہے تو اس کو دیکھیں, اس کو ایک سروے کریں. اب تو اللہ کرے کہ کراچی کا میئر کوئی اچھا آ جائے تو وہ اور اچھی چیزیں کرے, ہم ہماری تقریریں بدل جائیں انشاءاللہ. بالکل اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو بہت اس معاملے میں اویئر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اچھی خاصی پڑھی لکھی خواتین بھی اپنا خیال نہیں رکھتی. ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں میں دودھ انٹیک کا رجحان بہت کم ہے. چلیں اگر ہم ایوریج لوگوں کی بات کریں تو وہ تو دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو دودھ, اور ضرور دینا چاہیے کہ وہ ایک مکمل غذا ہے انٹل کہ وہ آپ کو صحیح مل رہا ہے. لیکن اگر ہم پیچھے جاتے ہیں جیسے لوور مڈل کلاس کے یا پیچھے لوور کلاس کے ایریا میں جاتے ہیں یا بالکل ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر پہنچ سے ہی دور ہے. جیسے آدمی کی آمدنی ہی 15-20 ہزار ہے, وہ 200-250 روپے کے دودھ کہاں سے دے گا, بالکل, اور کیسے پلائے گا. اور پھر بچے بھی کم نہیں ہوتے, 4-6 بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسی صورت میں بچوں کے لیے ایسا کوئی سستا ریپلیسمنٹ بتائیں انسٹیڈ آف گولیاں, انسٹیڈ آف انجیکشن, کہ وہ اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں. کیونکہ ہمارا یہ چینل ماشاءاللہ ہر جگہ ہر لوگ سنتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہوئے بھی سنتے ہیں, ریموٹ ایریاز میں بھی سنتے ہیں, خواتین کچن میں بھی سنتی ہیں. کوئی ایسی ریمیڈی ڈاکٹر صاحب ہونی چاہیے نا کہ ہم اپنے انسٹنٹ ریمیڈی تو دیں نا. ہمارے بچے کتنے ویک ہیں, اب آپ ہی نے جیسے بتایا کہ آپ باپ اب ہٹ گئے, اگر یہ بچہ خدا نہ خاصا تھوڑا سا جرک لگنے سے گرے گا تو اس کی تو ہڈی ایک سیکنڈ میں ٹوٹ جائے گی. اور ریکٹس ہیں یہاں پہ نا, دیکھیں ریکٹس ہیں یہاں پہ بہت ہے. میری وائف بھی پیڈیاٹریشین ہے تو وہ مطلب مجھے بتاتی ہیں کہ عاصم یہ بہت پاکستان میں بہت زیادہ. ہمارے پاس تو مطلب کیونکہ آئی ایم اے سرجن تو میرے پاس تو ڈائریکٹلی نہیں آتے ہیں, میرے پاس فریکچر کے بعد آتے ہیں یا پھر وہ کوئی کمپلیکیشن کے ساتھ آ جاتے ہیں, ڈیفارمیٹی کے ساتھ آتے ہیں. لیکن جو پیڈیاٹریشین کے پاس آتے ہیں ڈائریکٹلی کہ بھئی وہ یہ ہے, آپ ان کو دودھ کا بتائیں, آپ ان کو اس کا بتائیں, تو پھر وہ اتفاق سے ایکس رے بھی کروا رہے دیکھنے کے لیے, رسٹ کا ایکس رے کروایا, اس سے پتہ چل گیا. اور ہم لوگ بھی کرواتے ہیں ہمارے پاس اس طرح سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ویسے تو میں آپ آف ہینڈ مجھے یاد نہیں ہے کیا کیا چیزیں, لیکن دیکھیں ایک تو نیچرل جو چیزیں وہ لے, مثلا جیسے ملک ہو گیا. دوسرا یہ کہ اگر کوئی ملک سے کسی کو الرجی ہے تو جیسے یوگرٹ ہے, یوگرٹ لے سکتے ہیں, بہت مہنگا تو نہیں ہے لیکن کم سے کم آلٹرنیٹ ہر روز دیں, ہفتے میں 2 دن دیں, بالکل یوگرٹ دیں. چیز اچھا ہے, میرا خیال ہے ہمارے جو دیہات ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں اویلیبل ابھی بھی, وہاں پہ اتنا وہاں پہ سستی ہیں, اور وہاں پہ اویئر بھی ہیں کہ وہ ہوتے ہیں نا ہڈیاں مضبوط کرو جی, تو وہ یہ چیزیں کا ہاں بالکل مضبوط ہے. تو میرا خیال ہے اگر ہمارا یہ جو ہے براڈ کاسٹ جو ہے وہ اگر ہمارے دور دراز علاقوں میں جا رہا ہے تو وہ اس چیز کو کریں کہ ان کو نیچرل چیزیں بچوں کو دیں, ایڈلٹس کو دیں. ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا تو یہ پہلے لیٹس اسٹارٹ ود دی ڈائٹ فرسٹ. دھوپ میں تو جانا ہی جانا ہے, دھوپ میں تو وہ آپ کی بہت ہی یعنی
فرسٹ انیشیل ہمارا ڈائریکشن ہے کہ دھوپ میں بچوں کو بٹھائیں, خود بیٹھیں, ٹھنڈی دھوپ وغیرہ کریں. لیکن چونکہ ہم نے ڈائٹ کی بات کی تو میں وہاں سے ڈائٹ دیکھو, اب ڈائٹ کا یہ ہے کہ یہ دودھ ہو گیا, پھر چیز ہو گیا, یوگرٹ ہو گیا, اگر کسی کو بہت زیادہ پوش ہے تو وہ آئس کریم, یہ تمام چیزوں میں وہ ہے کیلشیم ہے. پھر دوسری چیز جو آپ کی گڈ سورسز ہیں وہ آپ کے بہت ہی تازے پھل ہیں. آپ نکالیں اپنا نیٹ اتنا آپ ڈالیں اس کے اندر کس میں کیلشیم آپ کو پورا مل جائے گا, کس میں کیلشیم ہے کس میں نہیں ہے, وہ آپ اس میں سے نکال لیں. جیسے کہ آم ہو گیا, خوبانی ہو گیا, آڑو ہو گیا, یہ تمام چیزیں جو گرمیوں کے ہیں. اسی طریقے سیب ہے, ہر پھل میں دیے, کسی میں کم کسی میں زیادہ, نیچرل آپ کے سورسز ہے. پھر ہمارے اسی طریقے سے وہ ہو گئی سبزیاں ہو گئیں, تو اس کے اندر آپ یہ لیں. میں کہتا ہوں یہی کریں, چہل قدمی کریں, تازہ اور ٹھنڈی ہوا میں اپنے آپ کو رکھیں. تو یہ تمام, کیونکہ انوائرمنٹ کے اندر بھی آپ کا سن ریز ہے نا, دن کے وقت سب چیزیں آپ کو ملیں گی, اللہ تعالیٰ دے گا, بالکل آپ کو ملے گا. اور موسم کے جو پھل آتے ہیں وہ آتے ہی اسی حساب سے آتے ہیں. بالکل, تو میں انہیں کو کر لیں, آپ کو کچھ سرچ نہیں کرنا, آپ جو کرنٹ پھل ہے تازہ آیا ہے آپ وہ کھائیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر جو اللہ تعالیٰ افورڈیبلٹی کسی کو دی ہوئی ہے کسی, تو ان کو نٹس ہیں, نٹ جیسے بادام ہو گیا, اخروٹ ہو گیا, پستے ہو گئے, تو یہ لیں. اس کے اندر یہ تمام نیچرل سورسز ہیں. دیکھیں اس کے کہ آپ جنک فوڈ کھا کے اپنا بجائے جنک فوڈ کھائیں یا بہت زیادہ دوائیاں خریدیں. آپ دیکھیں بہت زیادہ دوائیوں سے بھی ہوتا ہے. بات چیزیں زنک وغیرہ ہے وہ شاید آپ کو اتنا نہ مل پائے, تو وہ آپ لے سکتے ہیں جو کہ ہیلنگ پروسیس کے اندر ہے, یا بہت زیادہ مطلب اس کی رول ہے. ہاں وہ بھی ڈاکٹر کی اس سے آپ لیں. بالکل, خاص طور پہ کچھ وٹامنس کا رول ابھی بہت زیادہ اجاگر ہوا ڈیورنگ کووڈ میں, اور پھر لوگوں نے ہمارے پھانکنا شروع کر دیا. بالکل, یہاں ہم لیں گے بریک, نیوز بریک. ہماری نیوز کا ٹائم ہو چکا ہے, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. پروگرام ہے ہیلتھ آور. اب پورا 1 گھنٹہ میرے پاس باقی ہے, اور مجھے حیرت ہے کہ ہڈیوں کا مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اور آج کل تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہڈی کی چوٹ سے متاثر ہوتا ہے, مگر کوئی سوال زبردست سا نہیں آ رہا. سو اٹھائیے فون, ڈائل کی میسج ٹائپ کیجئے, SPR لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, اپنا پیغام لکھیے اور اسے بھیج دیجیے 8881 پر, یا پھر آپ ہمیں کال ڈائل کر لیجیے. لیکن نیوز بریک کے بعد چلتے ہیں نیوز بریک کی طرف. جی ویلکم بیک. پروگرام ہے ہیلتھ آور. میں ہوں ڈاکٹر سائرہ, میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر طیب عاصم صاحب. ہم بات کر رہے ہیں بونز پر, کیونکہ آپ کی اسپیشلٹی ہے نی ریپلیسمنٹ اور آرتھوپیڈک سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں. سرجن ہیں آپ, آپریشن کرتے ہیں, اس کے علاوہ کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جہاں ہم نے بات کی پوسچر کی بہت زیادہ, کہ پوسچر موبائل دیکھتے وقت خراب ہوتا ہے. پوسچر نارملی بھی ہمارا بڑا خراب ہے. بالکل صحیح بات. آئیڈیل پوسچر آپ کس کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں بالکل بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے. جو آئیڈیل پوسچر ہے وہ یہ کہ آدمی اگر کرسی میز پہ پڑ رہا ہے تو آپ کا ایک کمفرٹ لیول جو ہے نا, وہ کمفرٹ زون تو میں نہیں کہوں, کمفرٹ لیول اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس اس پہ ہے, یعنی کہ زمین سے کتنا اوپر ہے وہ, یعنی اس کی جو کرسی ہے بہت نیچے تو نہیں ہے, ڈسکمفرٹ شروع ہو رہا ہے, یا بہت اوپر تو نہیں ہے کہ آپ بالکل مچان پہ بیٹھے ہوئے. تو ایسا ہو جو کہ آپ کا 18 انچ 2 فٹ مختلف لوگوں کے قد کے حساب سے, تو کم سے کم اتنا تو ہو, اور آپ کی جو ٹیبل ہو کم سے کم جو ہے وہ زمین سے 3 فٹ کے فاصلے پہ ہو کم از کم. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا ہو, یہ نہیں کہ آپ بالکل, اگر جیسے ہائپوتھیٹیکلی میں یہاں پہ کر کے بتاؤں کہ اگر یہی چیز, یہی ٹیبل اگر نیچے ہوگی تو میں یوں کروں گا کام, صحیح بات ہے, یا اوپر ہوگی تو میں یوں کروں گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ بیٹھیں, کرسی کو بیٹھیں, اگر کرسی ایڈجسٹیبل ہے تو اس کو ایڈجسٹ کر لیں. اگر آفس چیئر ہے یا اگر گھر کی اگر چیئر ہے تو اس میں سب کو معلوم ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں. تو جہاں پہ اس کا کمفرٹ لیول ہو, اس کو جھکنا نہیں پڑ رہا ہے, اس کی نیک کو جھکنا نہیں پڑ رہا ہے, اس کی کمر کو جھکنا نہیں پڑ رہا ہے, تو وہ دیٹس فائن, دیٹس اوکے. اس سے اتنے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. مثلا بیک ایک کا جو ایشو آ جاتا ہے پوسچر ریلیٹڈ, وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کی نیک کا ایشو آ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر میں نے اس سے پہلے شاید تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا, موبائل فون آپ کا بالکل آئی لیول پہ ہو, یعنی بالکل کانٹیکٹ ہو, جھکیا نہ ہو, یعنی آپ کا جو کانٹیکٹ, آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو آپ کے ہاریزونٹل ہو, یعنی بالکل سیدھا ہے آپ کے لیول کے اوپر ہو, آپ جھکے نہیں. بعض اوقات لوگوں کو گھروں کے ٹی وی جو ہے نا بالکل اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ گھر آتے ہیں آفس سے تھکا کے آتے ہیں, اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں, وہیں پہ کھانا کھاتے ہیں اور ٹی وی وہیں پہ دیکھتے ہیں اور سر یوں کر کے, تو ان کی جو ہے نیک پیچھے کی طرف جاری ہوتی ہے.
یعنی ہائپر ایکسٹینڈیڈ ہوتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل فلیکسڈ ان کے نیک ہو جاتی ہے, تو اس کے الگ پرابلم ہوتے ہیں. جیسے میں بالکل بیٹھ کے سب کام کر رہے ہیں, جھک کر دیکھ رہے ہیں. تو پوسچر آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ پوسچر کے لیے آپ جتنا بھی کوشش کریں اچھا پوسچر ملے. پھر سملرلی جو لوگوں کے بیٹس ہیں وہ بھی بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں کہ بعض جیسے جاپنیز اسٹائل کے بہت یا چائنیز اسٹائل کے بہت لو لیول میں سیریاں ہوتی ہیں, وچ از ناٹ رائٹ آئیدر. آپ کا لیور آرم جو ہے یعنی جہاں پہ پاؤں مڑتا ہے, یعنی جتنا شارٹ ہوگا اتنا مصیبت ہو, جتنا لمبا ہوگا اتنا اچھا ہے, جس کو ہم لیور آرم بولتے ہیں. تو ہماری مسحریاں جو چائنیز اسٹائل کی ہیں, جاپنیز اسٹائل کی ہیں, ان کے قد چھوٹے ہوتے ہیں یا جو بھی ہے. اب وہ جین کو آپ اپنے ساتھ نہیں لا سکتے ہیں, تو وہ آپ اتنی چھوٹے لیول کے اوپر نہ سیٹی پہ بیٹھیں, نہ چھوٹے لیول کے اوپر آپ مسحریوں پہ نہ بیٹھیں, نہ ہی صوفہ سیٹ پہ بیٹھیں. میرے پاس بہت پیشنٹس ہوتے ہیں ڈی ایچ اے میں, جو کہ ڈی ایچ اے کی ہمارے پاس وہ آتی ہیں اسکول ٹیچرز وغیرہ آتی ہیں, بیچاری اسٹاف جو اسٹاف ٹیچر ہے, اور یہی بات ہوتی ہے وہ مونٹیسری کے بچوں کو جو پڑھا رہی ہوتی ہیں وہ بیچاری بہت لو لیول, انہی کی لیول کی بچوں کی لیول کی چیئرز پہ بیٹھتی ہیں. ان کو بیٹھنا پڑتا ہے, ان کو پرابلمز نی میں ہوتی ہیں, آل آر ریلیٹڈ آف دی پوسچر, کہ بہت نیچے لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بچے زمین پہ بیٹھے ہیں, اب پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم اس کو کس حد تک امپروو ہو سکتا ہے, لیکن ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ مستقل نہیں بیٹھیں, آپ ہر 10 منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد جو ہیں بیٹھ کر کھڑی ہو جائیں اور چل کے بچوں کو تو تھوڑا گائیڈنس دے دیں یا تھوڑا کریں. سملرلی آپ کو جو ہمارے آفیسز, خاص طور پہ سیکریٹریٹ وغیرہ جہاں پہ گورنمنٹ آفیسز وغیرہ ہیں یا ہمارے بینکس کے وغیرہ کے ہیں, اب کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ ہماری جو لیپ ٹاپس ہیں, لیپ ٹاپس بھی ہماری اتنی اچھی پوزیشن پہ نہیں ہے. تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کھڑے ہو کے کام کریں, اور کھڑے ہو کے کام اس طرح سے کریں, اپنے لیپ ٹاپس وغیرہ جو ہیں اس کو تھوڑا اوپر بنوا لیں. اب تو بڑے آپ بالکل آپ آن لائن آرڈر دے سکتی ہیں اور اپنے موبائل فون کو اپنے لیول پہ لے کے آ جائیں اور کھڑے ہو کے پورا کام کریں. ہم جس طرح کھڑے ہو کے جس طرح آپریٹ کرتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے, تو کر سکتا ہے نا آدمی کام کھڑے. تو یہ لوگ کھڑے ہو کے سب کام کریں کہ موبائل فون لیپ ٹاپ کو اس کے اوپر رکھیں, جو ڈیسک ہوتی ہے اس کو اوپر لے کے آ جائیں. اب آج کل دراز سے آپ آن لائن دے سکتی ہیں, مطلب باہر لوگ اتنا دبئی جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں, وہ لے کے آ جائیں, اس پہ اپنا لیپ ٹاپ رکھیں اور کوشش کریں کھڑے ہو کے تمام ٹائپنگ میٹیریل, صرف سگنیچر, یہ تمام چیزیں. یہ میں نے بہت سے لوگوں کو کروایا, وہ لوگ واقعی اسٹینڈنگ ڈیسک جسے کہتے ہیں, اسٹینڈنگ ڈیسک آپ لے لیں اور اس کے اوپر سب کام کریں. تو یہ آپ کا پوسچر ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں جو آپ بہت اوائڈ کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو سے اسمارٹ بنانے کی ضرورت ہے. کوئی اس کے لیے نہ کروڑوں پہ لگتے ہیں, نہ لاکھوں پہ, نہ ہزاروں, کچھ 100 میں یہ پوری جو اسٹینڈنگ ڈیسک ہے وہ مشکل 100-500 روپے میں آپ کر سکتے ہیں. کوئی وہ چیز نہیں ہے, تھوڑے سے قبضے لے کے تھوڑا قبضہ لے, اور کیا آپ دیوار پہ ٹکوانے کھڑے ہو کے کام کریں. آپ اپنے آفس میں اگر سیلف آفیسز ہیں, سیلف امپلائڈ ہے, وہ آرام سے کرے, کھڑے ہو کے کام کرے, پھر بیٹھ جائے. اب ہوتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جب بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کا ہپ جوائنٹ بھی ایک خاص پوزیشن بھی ہے, نی جوائنٹ بھی ہے, بیک بھی جھکا. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا اچھا کھڑے ہو کے کام کرنے سے بہت چستی آتی ہے. آپ دیکھیں, ہم بھی تو سرجن لوگ ہیں, ہم لوگ کھڑے ہو کے سب کام کرتے ہیں, بیٹھ کے تھوڑی سرجری کر ہوتے ہیں, سوائے چند ایک سرجری ہوتی ہیں جو بیٹھ کے کر ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر کھڑے ہو کے کام کو پورے ہپس کر رہے ہوتے ہیں, پورے نیز کر رہے ہوتے ہیں, سب کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی گھنٹوں کو ہم تو بائیلیٹرل نیز کر رہے ہوتے ہیں, کئی گھنٹے کی ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ اسپائن کر رہے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. اگر بیٹھ کے بھی کر رہے ہوتے تو خاص ایک حد تک ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ. تو یہ تھوڑا لوگ اسمارٹلی سوچیں, اپنی پوسچر کو سوچیں کہ کس طرح ان کو اپنا. دیکھیں میرے پاس خاص طور پہ جو بینک کی جو ینگ اسٹاف ہے, پڑھا لکھا, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, یہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں, مان لو صبح بھی چاہے 9 بجے شروع ہو رہے ہیں, اس کے لیے گھر سے چلیں 7-7:30 بجے, تو بائی دیٹ ٹائم جب وہ رات کو 8-9 بجے وہ ختم ہو رہا ہے ان کے جاب, تو وہ 12 گھنٹے وہ ایک پوسچر میں کام کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ چلو ہفتے میں 2 چھٹیاں بھی نہیں ہیں, کہیں نہیں ہیں, تو یہ ہوتا ہے وہ ہفتے میں ایک سنڈے ہے, اس کو پھر باقی اپنے گھر کے مسائل اور پرائیویٹ وہ آن لائن بھی کام لے رہی ہوتی. تو یہ لوگ کریں, اس چیز کو سوچیں. اور باضابطہ ہمارے جو جتنے ان کے جو چیئرمینز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں, وہ سوچیں کہ بھائی اپنے امپلائیز کو تھوڑی سی ان کو ریلیف دیں, اور اس کے لیے تھوڑا انویسٹ کریں کہ ان کی ورک ریلیٹڈ مشینریز کو, ورک ریلیٹڈ ڈیسک کو, ورک ریلیٹڈ ان کی لیپ ٹاپ کو, ان کی پوزیشن کو ٹھیک کروائیں, ان کی کرسیوں کو ٹھیک کروائیں. یہ چیز ہمارے آکوپیشنل چیزیں نہیں ہیں.
تو اب اس کا ایک یہ بہت بڑا الگ موضوع ہے. میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتا ضرور ہوں. سیٹ سے خرچہ کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ سیٹ بیچارہ صحیح بھی کرتا ہو کہ اس کو وہ چاہیے, اس کا ریٹرن بھی چاہیے. اب وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, لیکن ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں تک تو ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ جب اسٹاف ایکٹیو ہوگا, انرجیٹک ہوگا تو کام بھی اچھا کرے گا ایز کمپیئر ٹو کہ بیمار. ہاں بالکل بالکل. میں تو اپنی جو میرے اپنے آفس کے اندر جو ہوتے ہیں ان کی میں بذات کرسیاں چیک کرتا رہتا ہوں. اگر ان کو پرابلم ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار دے 2000 2000 5000 خرچ کرو, یہ بیچارہ یہ دعائیں دے گا. تھوڑی میں ذہنیت ہونی چاہیے کہ اس چیز پہ بھی سوچیں, نہیں سوچتے ہمارے لوگ. یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کا اگر آپ کا امپلائی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کا اچھا لڑکا لڑکی ہے تو آپ کا اور تندہی سے کام کرے گا. تو یہ تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے. اچھا نارملی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب کمر کے درد کی بات نکلی تو بیگوں میں ہمیں زیادہ تر ایم آر آئیز جو آتے ہیں L4 L5 S1 S2 کی کہانی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ جی کیا بات, یہ ایک پرٹیکولر ریپیٹیشن ہمیں مستقل نظر آ رہا ہے انکلوڈنگ مائی سیلف. میرا بھی یہی ہے کیونکہ ہم نے بڑا ٹائم گزارا ہے, ایک لمبے عرصے بیٹھ کے کام کرنا اور پھر اپنا خیال نہ رکھنا. تو اس کی تھوڑا ایک تو اوور ویٹ بھی ہوتی ہیں خواتین یا حضرات, اب دیکھیں تو پیٹ سب کے نکلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بھی ٹلٹ ہونا شروع ہوتی ہے بیک آپ کی جو ہوتی ہے کمر. تو کوشش کریں کہ پیٹ اندر رکھیں اور اس کے لیے کوئی سپورٹیو بیلٹ یا کوئی ایسی چیز جو امیجیٹ آپ کو ریلیف بھی دے اور فردر ڈیمیجز سے بچائے. دیکھیں وہ تو خیر L4 L5 وہ تو پورا اسٹڈیز ہیں کہ L5 S1 میں ہے, پھر L4 L5 پہ اوپر پروکسیمل کم ہوتا ہے. تو یہ تو ایک مطلب میرے آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, تو ایک جنرل وہ ہے کہ اگر پوری اسٹڈیز نکالی ہیں تو زیادہ تر ڈیجنریٹو پروسیس جو چل رہے ہوتے ہیں یا جس کو ہم لمبر اسپونڈیلوسس کہتے ہیں وہ ایک لیول پہ آتی ہیں. L5 S1 کے اوپر آ گئی, پھر اس کے بعد کی دوسری لیولز ہیں. تو یہ ہے. اچھا وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہم لوگوں کا جو لائف اسٹائل بھی نہیں ہے نا, دیکھیں نا سب کے پیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم لوگوں کھانوں کے اسٹائل ایسے ہیں کہ اتنا ہم لوگ مرغن غذا کھاتے ہیں, گھروں کے اندر بھی مرغن غذا کھاتے ہیں, اور پلس ہم لوگ باہر بھی کھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹی نہیں ہے پوری قوم میں, مطلب شادیوں میں اتنا مرغن غذا. اور لوگوں کو کبھی آپ دیکھیں, آپ باقی میں کبھی ایسا کریں کسی ویڈیو بنا لیں کسی شادی میں لوگوں کو کھانے کا, ایسا لگتا ہے شاید آج آخری کھانا ہے, اس کے بعد نہیں ملے گا. آپ یہ اتنا کھانے کی کوشش کرتے ہیں, اتنا کھانے کو ہے کہ وہی لوگ گھر پہ شاید کم کھاتے ہوں, لیکن شادی میں نے خوب دیکھا ہے کہ جتنا میکسیمم کھا, میں یہ نہیں کہا وہ نہیں کھائیں, بالکل کھائیں, کسی نے دعوت دی ہے, لیکن بہرحال احتیاط کریں, احتیاط کر کے کم اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. دوسرا یہ کہ اپنی میجرمنٹ کرتے رہیں, اپنی ویسٹ کی دیکھتے ہیں کتنی ان کی ویسٹ ہے ہر مہینے, ہر 6-15 روز کے بعد اگر بڑھ رہا ہو تو اس کو اسی حساب سے کہ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ وہ 6 مہینے بعد چیک کریں گے, پھر اتنا قابل ہی نہیں ہوگا کہ اس کو کم کیا جا سکے. تو یہ اگر 15 روز کے بعد کریں گے تو وہ کیا کہتے ہیں ایک شاید کچھ کنٹرول ہو جائے. ڈائٹ پہ رکھیں, پھر پلس واک از سو امپورٹینٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ویسے مطلب میرے گھر پہ بھی ٹریڈ مل ہے, لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں واک کرے. اور واک سے یہ ہوتا ہے, دیکھیں انوائرمنٹ کی جو آپ چیزیں ملتی ہیں نا, جو فریش ایئر ملتی ہے, اس فریش ایئر سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو ایک جو فیلنگ آف کیا کہتے ہیں پلیجر ہے, فیلنگ آف فریشنس ہے, پلس فیلنگ آف آپ کے لوگوں کے ساتھ جائیں, آپ کا ڈپریشن دور ہوتا ہے. آپ واک کریں تو واک کرنے کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں, پاؤں تو چلتے ہی چلتے ہیں, پورے آپ کے دونوں ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں, کندھوں کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے, ایلبو کی ایکسرسائز چل رہی ہوتی ہے, آپ کی رسٹ کی ہر چیز کی ایکسرسائز چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ میرا خیال اگر کسی کے پاس سہولت ہے, کسی کے پاس گھر کے قریب میں پارک ہے, یا کسی کے گھر کے قریب میں اگر کتے نہیں ہیں تو وہ گھر کے اگر ڈاگس نہیں ہیں تو پیچھے لگ جائے تو بڑے, لیکن کچھ اور بھی ہو جاتا ہے. وہ ہوا ہے بالکل نہیں یہاں ہو چکا ہے بہت, اب میں پرسنل ہو جائے گا, لیکن یہاں پہ بہت ساری ہوئی ہیں, ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے. تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. بالکل تو واک تو بہت ضروری ہے. لیکن اکثر جہاں نی ریپلیسمنٹ یا نی جوائنٹ کے پرابلم کی بات آتی ہے, جو کہ ایک تو ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہے, آپ کا وزن اٹھا نہیں سکتا وہ اتنا جتنا آپ لوگ کر لیتے ہیں, ہم لوگ کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ جب انفلیمیشن ہو جاتی ہے, درد اتنا ہوتا ہے تو واک بھی نہیں ہو پاتی. واک نہ ہونے کی صورت میں وزن اور بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ وشوس سرکل ہے. یہ اس کا میں آپ کو بتاؤں, ٹو اسٹارٹ ود سب سے پہلے کوشش کرنا ہے, کسی کو بہت ایکیوٹ فلیئر اپ ہوا ہے تو اس ایکیوٹ فلیئر اپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے کچھ ہفتوں کے لیے اینٹی انفلیمیٹریز لے اور نی اسٹرینتھنگ کی ایکسرسائزز کرے. جب یہ اس پہ کنٹرول کچھ ہو جاتا ہے ود ان اے ویک اور 2 ویکس میں, یہ انٹل انلیس کو بہت زیادہ ایڈوانس اسٹیج میں آئے تو اس کا مطلب وہ برداشت کرتا چلا آ رہا ہے نا, کئی مہینوں سے, میں بھی 1 ایئر.
اگر کسی کو ایکوٹ فلیئر اپ ہوا ہے تو کوشش یہ کریں اینٹی انفلیمیٹریز لے لیں کچھ ہفتوں کے لیے, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اپنا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر وہ لینا شروع کر دے, کیا کہتے ہیں, اپنی ایکسرسائز شروع کر دے. جب ایک دفعہ ایکسرسائز شروع ہو جائیں گی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, وزن کم ہوگا. میں بتاؤں اس کا ایک پرنسپل ہے. پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ 10% وزن آپ کم کرتے ہیں, فرض کیا کسی کا آپ کا 70 کلو گرام ہے, اس کا 10% اگر آپ کم کرتے ہیں تو آپ کے 30% اگر آپ کا آپ کی ریلیف مل جائے گا. اور اگر آپ 30% کرتے ہیں وزن ریڈیوس کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کا 50% سمٹمز ہو جائیں گے. ہاں, تو 5-7 اگر 70 کلو گرام کو اگر 5 کلو گرام کم کر دیں, 65 پہ لے کے جائیں, تو آپ کا مور دین 30% آپ کو ریلیف مل جائے گا. اور کسی کا 80 ہے, 80 میں سے اگر 30% نکالیں اور 65 پہ لے کے آ جائیں تو اس کا 50% کم ہو جائے گا. اور کسی کا, ہمارے پاس تو 110 120 بڑے آ جاتے ہیں بڑے آرام سے ٹہلتے ہوئے, اور میں اندازہ لگا لیتا ہوں یہ 90 پلس ہیں, تو میں کہتا ہوں احتیاطاً میں کہتا ہوں 90 پلس ہیں کہ نہیں سر 110 پلس ہوں میں. تو اگر وہ 20 کلو گرام اپنا وزن کم کر لے تو وہ اس کے اتنے مسائل حل ہو جائیں گے, کوئی حد نہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھوڑا اس پہ ورک کریں. دوائیوں سے بہتر یہ کہ آپ اس چیزوں پہ توجہ دیں, وزن کم کرنے پہ دیں, اچھی غذا پہ دیں, ایک ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں, ہیلدی ذہن رکھیں, ہیلدی سوچ رکھیں, تو چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ موٹی موٹی چیزیں اپنے جو پوسچر ریلیٹڈ, جیسے آپ کی سٹنگ ارینجمنٹ ہے یا سٹنگ ہائٹ ہے, آپ کا ٹیبل ہائٹ ہے, ان سب پہ نظر رکھیں. اور میں کہتا ہوں یہ اگر اس کو کریں گے اچھے خاصے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. تھوڑا سا اپنی طرف دیکھیں, تو اپنی طرف دیکھیں, دوسروں پہ نہیں دیکھیں زیادہ. اپنی طرف دیکھیں, اپنی طرف دیکھیں. اور یہ اپنی طرف دیکھنے کے لیے ہم کہیں گے کہ بھائی سجاد علی کا تم ناراض ہو تو ناراض نہ ہو ہماری باتوں سے. ہمارا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا, آپ کو سمجھانا, آپ کو بتانا کہ کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اس لیے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور سنیں گے ابھی یہ سجاد علی کا سانگ. تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک یہ فریش بریک ہے, یہ اچھی باتیں ہیں, اور سنتے رہیے سمپل FM 88.6. آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر, آپ کی صحت کے سفر میں بھی آپ کا ہم سفر. اچھا, میں ویلکم بیک. پروگرام ہے سہتار اور میں ہوں آپ کے ساتھ. لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی اپڈیٹ پڑھتی چلوں جو کافی دیر پہلے آئی ہوئی تھی میرے پاس, اور میں شاید باتوں میں اتنی زیادہ مگن ہو جاتی ہوں جب ہیلتھ کی باتیں ہو رہی ہوں, جب ڈاکٹر صاحب کی ایڈوائزز چل رہی ہوں تو مجھے دھیان نہیں رہتا. شہر کی دیگر سڑکوں پر ترقیاتی کام کے باعث ٹریفک کا دباؤ متوقع ہے. جہانگیر روڈ, تینٹی جانب گرو مندر, دونوں اطراف ترقیاتی کام کے باعث ٹریفک کا دباؤ متوقع ہے. جوہر چورنگی اور دارالصحت کے سامنے دونوں روڈ ترقیاتی کاموں کے باعث بند ہیں, جس کی وجہ سے سروس روڈ پر ٹریفک کا دباؤ متوقع ہے. حفظہ الطاف برج بجانب سیمنٹس چورنگی پر ترقیاتی کام کے باعث سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے حبیب بینک برج کے نیچے سے نورس چورنگی تک ٹریفک کا دباؤ متوقع ہے. مین یونیورسٹی روڈ نیپا سے جیل چورنگی تک اور جیل چورنگی روڈ سے نیپا تک جانے والی روڈ جو ہے ان پر BRT بس سروسز کے ترقیاتی کام کے باعث ان کے اطراف کے ٹریفک کا دباؤ متوقع ہے. مین بنارس چوک ترقیاتی کام, سیوریج کا پانی بھی جمع ہے ساتھ ساتھ, جس کی وجہ سے ٹریفک کا دباؤ متوقع ہے. سنگل چورنگی کی جانب بلال چورنگی روڈ کارپیٹنگ کے باعث, اچھا ماشاءاللہ کارپیٹنگ ہو رہی ہے, جس کے باعث ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ سروس روڈ پر بہت زیادہ ہے اور توقع بھی ہے. اس لیے عوام الناس سے گزارش ہے کہ احتیاط سے ڈرائیو کریں اور پیس آف مائنڈ سے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان روڈس کی طرف جانا ہے تو کائنڈلی تھوڑا جلدی نکلیں تاکہ جو ہے آپ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ پہنچ سکیں. جی ہاں, یہاں ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, اپنے ڈاکٹر صاحب کی طرف. اور ڈاکٹر صاحب باتیں ہو رہی ہیں پوسچر پہ, باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری, کچھ بات آپ کر رہے تھے اس وقت اور وہ شاید ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی کیونکہ میں سانگ پلے کر چکی تھی. جہاں لمبیگوں کی ہم نے بات کی, یا کمر درد کی, کمر میں گیپ آ جانا. اچھا, ہماری خواتین کا بھی ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک سرٹین ایج پہ آ کے مینوپاز شروع ہو جاتا ہے خواتین کے اندر, اور ڈی جنریٹو چینجز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں زیادہ, اور پھر ہڈیاں بربرا ہونا بھی بہت جلدی شروع ہوتی ہیں کیونکہ بچوں کی پیدائش متواتر ہونا, پھر اس دوران سرجیکل اینستھیزیا جو دیا جاتا ہے جس کو ہم ایک انجیکشن کی فارم میں دیا جاتا ہے,
تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کمر کے درد کی، جو کہ لیٹر آن سٹیج میں جا کے، کیونکہ وہ بچے کی ڈلیوری کے بعد اتنی کیئرفل بھی نہیں ہوتی اپنے ساتھ اور کیئرنگ بھی نہیں ہوتی. ایسی صورت میں آسٹیوپروسس جب اسٹارٹ ہو جاتا ہے مینوپاز کی ایج میں، خواتین کو کیا اسپیشل پریکاشنز لینی چاہیے؟ ہاں نہیں دیکھیں یہ بھی امپورٹنٹ ایشو ہے. ایک تو ایپیڈیورل کے بعد بیک ایک ہوتا ہے. دوسرا ایشو جو ہمارے پاس جو خواتین خاص طور پوسٹ نیٹل جو ہوتی ہیں جیسے کہ ڈلیوری ہو گئی اور اس کے بعد بیک ایک کے ساتھ آتے ہیں خواتین خاص طور پہ، یہ دو ایشوز ہمارے پاس ہیں اور بہت ہی جینیون ہیں. اچھا لیٹس اسٹارٹ ود دی پوسٹ نیٹل یعنی ڈلیوری کے بعد. پھر تیسری چیز جو میں بیان کروں گا وہ ہے مینوپاز کے سے یعنی پیری مینوپازل اسٹیٹس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں ایپیڈیورل اور پوسٹ نیٹل کے بعد بیک ایک جو ہے وہ اس کا حل یہی ہے کہ یہ تو جو ایپیڈیورل کے بعد وہ چلا جاتا ہے، وہ کچھ مہینوں تک رہ سکتا ہے. تو اس کی جو ریگولر ایکسرسائزز ہیں بیک ایکسرسائزز ہیں یہ کریں آپ، اور وہ موسٹلی ہو جاتا ہے اینٹی انفلیمیٹریز دوا لینے. پوسٹ نیٹل جو ہوتے ہیں یعنی پوسٹ نیٹل سمجھا دیے کہ ڈلیوری کے بعد جو ہوتی ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں بیچاری بچوں کے مسائل بھی اتنی الجھ جاتی ہیں، کیونکہ ایک دو بچے تو نہیں ہوتے نا، پہلے ایک بچے کو دو تین ہوتے ہیں، پھر تیسرا بچہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پہلے دو بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، وہ بھی کوئی یہ نہیں ہوتے بہت. ایک اور بچہ بھی تو ہوتا ہے ساس کا بچہ، ابھی ساس کا بچہ بھی ہوتا ہے، وہ چار جو بچے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں تو وہ مسائل بھی ہیں. تو وہ کرتے کرتے جو ہم اپنی بیچاری جو ہے ساس کی جو بہو ہے نا وہ بیچاری اپنا خیال نہیں کر پاتی ہے. تو اس میں یہ پوسٹ نیٹل جو ایکسرسائزز ہیں وہ کنٹینیو کریں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پوسٹ نیٹل ایکسرسائزز وہی ہیں جو انسٹرکشن دی جاتی ہے بیفور ڈلیوری کہ کس طریقے سے آپ کو لیبر روم میں جو آپ کی لیبر روم کی جو ایکسرسائزز ہیں یا نیٹل ایکسرسائزز جسے کہتے ہیں کہ سانس زور سے سانس لیں، ہولڈ کریں اور اس کو بعد جس طرح لیبر کے اندر پش کرتے ہیں تو اس طریقے سے ایکسرسائز کریں. اور یہ پوسٹ نیٹل بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ پیلوک دیٹ آر کالڈ پیلوک ایکسرسائز، تاکہ وہ جو اس کا جو پیلوک ڈایافرام جو ویک ہو گیا ہے یا پیلوک مسلز ہیں یا بیک مسل جو ویک ہو گئے ہیں ڈیورنگ پریگننسی، یا پھر کیا ہوتا ہے بظاہر ایک بچہ تھا پیٹ میں وہ ڈیلیور ہو گیا ہے تو سب لیگمنٹ اسٹریچ ہو گئے، اس کو آپ کو دوبارہ حالت میں لے کے آنا ہے اور وہ آپ کی پوسٹ نیٹل ایکسرسائزز سے ہوتی ہیں. اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، آپ لکھ دیں پوسٹ نیٹل ایکسرسائزز آن گوگل، وہ آپ کو بتا دے گا کیا کیا کرنی ہے. اور میں آپ کو ویسے بھی زبانی بتا دیتا ہوں، بالکل بیٹھ کر یا لیٹ کر پوری طاقت سے سانس اندر لیں، ہولڈ کریں جتنا کاؤنٹ کر سکتے ہیں 10 تک 20 تک 30 تک، اور اس کا پوری طاقت سے باہر نکالیں. تو اس میں بالکل ویسی جیسے پش لیبر روم کی پش کے ایکسرسائزز ہوتی ہیں. یہ ہمیں اس لیے معلوم ہے، ہم تو ڈاکٹر بھی ہیں لیکن ظاہر بات ہمارے بچے وہیں انگلینڈ میں پیدا ہوئے تو وہاں پہ جو مڈ وائف نرسز تھیں یا جو گائنیکالوجسٹ تھیں یا آبسٹریشن تھیں وہ میری وائف کو بتاتی تھیں اور ہم بھی جاتے تھے ساتھ ساتھ تو ہم کو یہ بتاتی تھی کہ اس کا جو ہے اپنی وائف کو یہ بتا دینا تھا، چونکہ وہ پورا ماحول پڑھا لکھا ہے نا. دیکھیں یہ ہر چیز کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، ہر چیز پیسوں سے نہیں آتی، یہ بڑی ورڈ آف ماؤتھ ادھر سے ادھر جا رہا ہے ادھر سے، پورا ایک اچھا پڑھا لکھا ماحول ہے. اب یہاں پہ شاید ہو سکتا ہے تھوڑی جھجک ہوتی ہے لوگ بتانے میں، لیکن اب دیکھیں نا وہاں پہ تو یہ کہ جو فادر ہوتے ہیں وہ بھی لیبر روم میں ہوتے ہیں، ہمارے آج تک ابھی تک نہیں ہوتا ہے نہیں چیز. اب آپ کسی خاتون سے بات کریں گے تو نہیں لوگ سنتے ہیں اس طریقے سے جس طرح سننا چاہیے. لیکن اب ہمارے جو پڑھی لکھی کلاس میں ہم بتاتے ہیں اس کو، دیکھیں آپ اپنی پیلوک ایکسرسائزز، ظاہر بات ہے آئی ایم ناٹ گائنیکالوجسٹ، لیکن یہ کہ میں الٹیمیٹلی ہمارے پاس آتے ہیں نا، ہمارے پاس آتے تو ہمارے پاس بیک ایک کے ساتھ آتے ہیں، پھر ہم ان کو بتاتے ہیں آپ بیک کی ایکسرسائزز کریں اور آپ یہ پیلوک ایکسرسائزز کریں. اس سے آپ کے پیلوک ڈایافرام، پیلوک مسلز، پیلوک مسکولیچر، بیک مسلز، لمبیگو کو پرابلمز یہ آپ کے اچھے خاصے حل ہو سکتے ہیں. تو پلیز جو خواتین جن کی ابھی ڈلیوریاں ہونے والی ہیں یا ڈلیوریاں ہو گئی ہیں تو وہ 4-6 مہینے یہ درد رہتا ہے، اس پہ بالکل پریشان نہ ہو، دوائیاں پھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ سمپل ایکسرسائزز کریں اور سمپل پیناڈول لیں، دیٹس اٹ. کوئی آپ کو زیادہ کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک
اچھا اب تیسری چیز آپ نے کہی تھی پوسٹ مینوپوزل اور پیری مینوپوزل, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا بہت بڑی تعداد یہاں پہ ایسی ہے جو ہسٹیکٹمیز جن کی ہو جاتی ہیں, ہسٹیکٹمیز جسے ہم اردو میں کہیں کہ جن کی جو ہے یوٹرس نکالا ہوا ہوتا ہے. اب یوٹرس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ اچھا تو یہ یوٹرس کو آپ جو ہے وہ نکالا ہوا ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں باڈی کے اندر فیمیل کے اندر پورا ایک ہارمونل جو بیلنس ہوتا ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, آپ کو ایسٹروجن لیول آپ کا خاصا کم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ایسٹروجن ریلیٹڈ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر پوری بون کے ساتھ کا لنک ہے. یہ بون کی جو آپ کی ٹیبیکولائی ہے اور بون کی جو اسٹرینتھنگ ہے یہ کم ہوتی ہے. یہ دیٹ لیڈس ٹو دا آسٹریوپینیا اینڈ آسٹریوپوروسس. میں نے بہت ہی براڈلی بتایا, اس کی ڈیٹیل نہیں بتانا چاہا اس لیے شاید لوگوں کو اتنا سمجھنا, ایک جنرل ایک آئیڈیا دے رہے ہیں کہ آسٹریوپوروسس آسٹریوپینیا ہوتے ہیں, آسٹریوپوروسس ہوتا ہے. اور یہ 45-50 کے دوران جب وہ مینوپاز آتا ہے تو اس مینوپاز کے نتیجے میں ہوتا ہے, اس کے کچھ علامات ہوتی ہیں, ہاٹ فلیشز ہو گئی, یہ ہو گئے, چڑچڑاپن ہو گیا, مطلب پورے اس کی سمٹمز ہیں جو کہ ہوتے ہیں. تو آپ پہلی صورت میں کوشش کریں ایک ڈیکسا اسکین کروا لیں. وہی آپ کے جو بھی آرتھوپیڈک سرجن ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں بہت آرام سے بتا دیں گے, لکھ کے دے دیں گے, ڈیکسا اسکین کروا لیں. اور ڈیکسا اسکین کے حساب سے جتنا مائنس ہے, اگر 1.5 آ رہا ہے یا -2.5 آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے -2.5 سے اوپر ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو آسٹریوپوروسس ہے, -1.5 سے -2.5 تک آسٹروپینک ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ اسٹیبلش آسٹروپوروسس ہے تو اس کی دوائیں شروع کر دیں بسفاسفونیٹ. اگر آپ کو آسٹروپینک ہے تو اس کی اسی حساب سے کریں. رول آف کیلشیم بہت ہے اس کے اندر, کیلشیم لیں, آپ کیا کہتے ہیں وٹامن ڈی لیں, یہ آپ کا ہے. اور ہوتی ہے ہمارے پاس تو ایک پوری سیریز ہے جو کہ لوگ آتے ہیں کرواتے ہیں, ان کی میں اینولی جو ہے ان کو وہ کرواتے ہیں, ہم دیتے ہیں ڈیکسا اسکین کرواتے ہیں اور اس کے نتیجے پہ ہم فالو اپ کرواتے ہیں. آپ کے حساب سے ونس ان نہیں, اگر آسٹروپورٹک ہے, اگر آسٹروپینک ہے تو ٹوائس, یعنی ناٹ ٹوائس ان ایئر, آفٹر 2 ایئرس. بالکل. تو یہ اچھا جی سر, یہ تو آپ نے بڑی الارمنگ بات بتائی کہ 45 کے بعد اصل میں ہوتا یہ کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ایج بھی بڑی ہوتی ہے, تو میاں بیوی میں بڑی نوک جھونک رہتی ہے اور اکثر یہ بڑی تناؤ کا شکار رہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے حضرات کا کہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اب لفٹ نہیں کراتی, اور بیگم صاحبہ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑھتی ایج کے ساتھ جب آسٹریوپوروسس شروع ہو جاتا ہے یا آپ مینوپاز کی طرف جا رہے ہیں تو یہ چڑچڑاپن وہ بھی ہوتا ہے. ہاں وہ تو چیزیں کرنے کی بھی دیکھیں, وہ ایک الگ ہے. ہم مڈل ایج کرائسس بات کریں ہوتا ہم وہ, لیکن یہ ایک چیز ہے 40s کے بعد دیکھیں مرد بھی تھوڑا بہت زیادہ رسپانسبل ہو جاتا ہے, اور جو خاتون ہوتی ہیں, خاتون خانہ, وہ گھر کے حساب سے رسپانسبل ہونا شروع ہوتی ہیں. اگر کوئی لڑکی ہے 20-21 سال کی تھا, اس کی شادی کی فکر شروع ہو جاتی, تو چڑچڑاپن محض ایج کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, وہ دوسری چیزیں. مردوں کو دوسرے مسائل ہوتے ہیں, وہ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, خرچ بڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ جو اس ایج میں آنا شروع ہے جب ینگ ان کے آفس کے اندر ینگ کراؤڈ آ کے ان کو سپر سیڈ کرنے پش کرنا ہوتا ہے, تو وہ اس کا الگ پریشر ہوتا ہے. تو یہ بڑی انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے کہ اگر سمجھدار شوہر ہے, سمجھدار بیوی, تو اس کو بڑی آرام سے قاعدے سے اس کو لے کے چلے. جہاں یہ ٹگ آف وار شروع ہوئی تو پتہ نہیں کون جیتے گا, جو طاقتور ہوگا وہ جیتے گا. تو اب طاقتور کون ہے, مرد یا عورت؟ یہ آپ کو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے مطابق سال میں ایک دفعہ اگر 45 سے بڑی آپ کی عمر ہے اور آپ کے ماہواری بند ہو چکی ہے تو آپ ضرور ڈیکسا اسکین کرا کے کم از کم یہ تو جج کرنا ہے کہ ادھر آپ ایسٹروپینیا کی طرف ہے یا آسٹریوپوروسس کی طرف جا رہے ہیں. اچھا میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب جو سیویئر آسٹریوپوروسس والے پیشنٹس ہوتے ہیں, جیسے میری اپنی مدر ہیں, تو ان کو انجیکٹیبلس دیے جاتے ہیں لائک ایوری 3 منتھ ایک انجیکشن دیا جاتا ہے تاکہ وہ بون کو سیو کرے, کیونکہ فریکچر پھر اولڈ ایج کا فریکچر بڑا ڈینجرس ہوتا ہے, اور اگر سیویئر آسٹریوپوروسس ہوتا ہے تو اس پہ تو ہڈیاں بالکل چورا ہو جاتی ہیں. اور تو یہ کتنی ایڈوائزیبل ہے؟ نہیں بہت ایڈوائزیبل ہے بالکل. دیکھیں جیسے آپ کی مدر کا تو آپ نے فرسٹ ٹائم میں ذکر کیا, تو اس کو یہی بسفاسفونیٹ میں ذکر کیا, وہ 3 منتھلی بسفاسفونیٹ بھی دے سکتے ہیں, ایئرلی بھی دے سکتے ہیں, اور بالکل دینا چاہیے کیونکہ یہ بیسیکلی بون اسٹرینتھنگ کرتا ہے. یہ بون کی جو ٹریبیکولا ہے نا, اس کو یہ فیوچر فریکچر کی پروفیلیکسس ہے, یعنی اس کی پریونشن ہے یہ. تو یہ بالکل دینی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم بھی دینا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وٹامن ڈی بھی دینا چاہیے, تاکہ اس کے بلڈنگ بلاکس جو ہے نا, یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ جو ہے کوئی بھی پلر کھڑا کریں تو پلر کے اندر آپ کا آئرن بارز بھی ہوں گے, جسے ہم سریا کہتے ہیں, وہ بھی ہوتا ہے, اور اس کے بیچ میں پھر سیمنٹ لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے جو ٹریبیکولا ہیں یہ آپ کے آئرن بارز ہیں,
اگر یہ کمزور ہوں گے تو پوری دھڑام سے پوری عمارت گر جائے گی. تو اس کے لیے آپ بسفاسفوریٹ دیں, اور جو بلڈنگ بیچ میں آپ کی سیمنٹ کا مٹیریل ہے وہ آپ اس کے لیے آپ کے وٹامن ڈی اور کیلشیم دیں آپ, تو وہ آپ کا مضبوط ہوگا بالکل. ہاں تو بس ڈائٹ کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایڈیشنل سپلیمنٹس یہ ضروری ہیں, بالکل نہیں, بالکل ضروری ہے. اور ڈائٹ اچھی رکھیں. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ہفتے میں 2 روز بھی یہ ٹیبلٹ لے رہے اور باقی اچھی ڈائٹ رکھے, دیٹ ول ہاں دیٹ از انف, دیٹ ول فلفل دیٹ. اور ہاں وٹامن ڈی کی انٹاکسیکیشن بھی نہیں ہونی چاہیے, کیلشیم کی بھی ڈپوزیشن نہیں ہونی چاہیے, کیلشیم اسٹونز بھی نہیں بننے چاہیے. لیکن جو آپ تھراپیوٹک لیول یا ڈوز لیتے ہیں اس سے نہیں ہوتی. عام طور پہ جو لوگ پھانک رہے ہوتے ہیں نا, یا پھر کچھ ان کی اور میٹابولک پرابلمس ہیں باڈی کے اندر, ہائپر پیراتھائرائڈزم ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا, یا دوسرے اینڈوکرائن کی پرابلمز ہوگا, پھر وہ دوسرے اینڈوکرائن کے مسائل کو بھی دیکھیں نا, وہ کیوں ہو رہے ہیں چیزیں, کیلشیم کیوں بڑھ رہی ہے باڈی کے اندر, تو اس کی انویسٹیگیٹ کریں پھر. اچھا, ایک بون ماس ڈینسٹی ٹیسٹ بھی کرایا جاتا ہے جو ایڈی ایک مشین میں رکھ کے. ہاں نہیں وہی اچھا, وہ اب آبسلیٹ ہو گیا ہے, وہی اسی کی جگہ ڈیکسا اسکین ہے. ڈیکسا اسکین جو اس لیے وہ ایبزاربیمیٹری ہے. یہ پہلے ایک زمانے میں یہ میں نے جب میں نیا نیا آیا تھا تو اس وقت یہ بہت مختلف کمپنیز والے کرواتے تھے, تو اس وقت ہمیں تھوڑا اعتراض ہو کہ انگلینڈ میں تو نہیں ہوتا تھا. پھر میں نے پوچھا یہ بی ایم ڈی کیا چیز ہے, کہنا سر یہی چیز ہے. میں کہا یہ اگر یہ ای ڈی کو اس میں رکھ کر کریں تو یہ غلط ہے بالکل, اس سے تو فالس وہ آتی ہے. وہ بعض اوقات یہ تک ہوتا تھا کہ ینگ لڑکیوں کو 18 سال 22 سال 25 سال بڑے بڑے شاپنگ سینٹر کے اندر لگا دیا کرتے تھے لوگ, ایسی کمپنیز والے. وہاں پہ دیکھا مانو کم ہے تو ان کو جناب یہ والے پرسکرپشن پکڑا دی جاتی تھی, تو یہ بھی غلط تھا. تو اللہ کا شکر ہے یہ ختم ہو گیا. اس میں ہم لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ اس کو میں نے بڑا سختی سے کہا کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے, اگر کروانا ہے تو جو آپ ڈیکسا اسکین کروائیں اس کے اندر. اور ڈیکسا اسکین کی بھی انڈیکیشن ہے, یہ نہیں کہ 20 سال کی بچی کو یا 30 سال کی بچی کو شروع کر دیں. وہ اگر کوئی بہت انڈیکیشن بن رہی تو پھر آپ 30-35 سال عام طور پر ان کا ہوتا ہے جس کو پیری مینوپوزل اسٹیٹس کے اندر ہے, اس سے پہلے تو کروا دیں. ایسی جیسے میموگرام ہے, میموگرام آپ ینگ کو نہیں کروا سکتے ہیں, نہیں کرتے ہیں نا. تو سیم تھنگ ان ہیئر, انٹل انلیس کسی کی کوئی سرجیکل ہسٹیکٹمی ہوئی ہوئی ہے, کوئی بہت زیادہ تھن پیشنٹ ہے, تھن وہ ہے, یا کوئی اس کی دوسری اینڈوکرائن کی پرابلمز ہیں, تو پھر تو آپ اس کی ڈیکسا اسکین کروا دیں. لیکن جنرلی ہم نہیں کرواتے ہیں. سیم تھنگ مطلب آپ جو میں نے پہلے بتایا, میموگرام کا جو انڈیکیشن بنتی ہے کسی کو نہیں, تو اس کی بھی انڈیکیشن کسی کے لیے نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ آپ نی ریپلیسمنٹ آپ بائی لیٹرل بھی کر رہے ہیں, آپ سنگل نی بھی ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں. نی ریپلیسمنٹ کی نوبت تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت آتی ہے جب بالکل ایکسٹریم سٹیج پہ آپ کا نی جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور آپ کا انفلیمیشن اتنی زیادہ ہے, درد سے بیٹھا نہیں جا رہا, مڑ بھی نہیں رہا. اس کی آفٹر آپریشن کیا کیئرز ہیں اور کیسے لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں, جیسے میں نے ایک پروٹوکول بنایا ہوا ہے پوسٹ آپریٹیولی, اور وہ پروٹوکول یہ بنا ہوا ہے کہ جس طرح فرض کہ آج ہم نے آپریٹ کیا ہے تو نیکسٹ ڈے سے ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ود ان 24 آورس. بہت ہوا تو 24 آورس, کسی اور وجہ سے رک رہے ہیں جیسے پین وین زیادہ ہے. اور اس کے بعد جب تک وہ ہاسپٹل میں رہے, جیسے فرض کہ میں نے اگر یونیلیٹر یعنی سنگل نہیں کر رہا ہوں تو وہ میں 4 روز تک ہاسپٹل میں رکھتے ہیں, 3 سے لے کر 4 روز تک. اور اگر بائی لیٹرل نہیں ہو رہا ہے تو ہم وہ اس کو 5-6 روز, ہاں 1 ہفتہ میکسیمم ہوا اگر بالکل پین نہیں, تو سونر دی بیٹر والی بات ہے. جتنی جلدی آپ اس کی موبلٹی یا موبلائزیشن شروع کریں گے اتنی اس کے لیے اچھا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں نارملی ایپیڈیورل جس طرح لیبر کے لیے ہوتا ہے اس طرح ہم پوسٹ آپریٹیولی یعنی ڈیورنگ سرجری ایپیڈیورل لگ جاتا ہے تاکہ اس کا پین مینجمنٹ اچھی ہو. جب پین مینجمنٹ اچھی ہوگی تو اس کی موبلائزیشن بھی اچھی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو میرا یہ سیکنڈ پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس طرح موبلٹی کرتے ہیں, ہم ایپیڈیورل رکھتے ہیں 48 to 72 آورس, پھر وہ کیتھیٹر نکال دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد 4 سے لے کر 6 روز تک ہاسپٹل میں رکھا, اس کے بعد گھر بھیج دیا. گھر بھیجنے کے یعنی آپ سمجھ لیں ہائپوتھیٹیکلی 1 ہفتے بعد اگر ہم گھر بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ مزید 3 سے لے کر 4 ہفتے مزید یعنی آل ٹوگیدر 6 ویکس تک, اپ ٹو 6 ویکس تک آپ فزیوتھراپی کروائیں. اور فزیوتھراپی میں کیا ہوتا ہے, ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز, آپ کی اسٹیپس کروا دیتے ہیں. اسٹیپس تو ہم اسی روز کروا دیتے ہیں ڈسچارج سے پہلے, تاکہ وہ گھر کے اندر 1 فلور تک وہ چڑھ کے جائے, آرام سے جائے. اور یہی ہم ایکسرسائزز نیکسٹ 4 to 6 ویکس تک کرواتے رہتے ہیں میکسیمم. جب وہ فزیوتھراپی ہوتی رہتی ہے 2 ویکس میں آ کے ہم کہتے ہیں ہم ہماری کلینک پہ آئیں, اور کلینک پہ آ کے اسٹیچز نکل جائیں, ان کے سوچز نکل جائیں, اور روٹین ایکسرسائز کرتے رہیں. 6 ویک کے بعد وہ اس قابل ہوتی ہیں ایک اسٹک کے ساتھ آپ کے گھر کے پورے کام, بلکہ 6 ویک سے پہلے ہی گھر کے کام ہم شروع کر دیتے ہیں. باتھ روم تو خیر ڈے 1 سے جانا شروع کر دیتی ہیں 1 یا 2 روز کے بعد. اگر کوئی گاڑی چلاتی رہی ہیں خاتون یا مرد
تو وہ 3 مہینے بعد گاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو بڑا سیٹ پیٹرن ہے الحمدللہ. اب تو پاکستان کے اندر ہمارے فزیوتھراپسٹ بھی اتنے ٹرینڈ ہیں, ہمارے سرجن بھی بہت اچھے ہیں یہاں پر, ہمارا سامان بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. اس کے لیے 2-3 چیزوں کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کا سرجن بہت اچھا ہونا چاہیے, کوالیفائڈ تو ہو لیکن ایکسپیرینسڈ بھی ہو, تاکہ اس کو میکسیمم اس نے نیز کیے ہوئے ہوں. کیونکہ ایک لرننگ کرو ہے, وہ محض پڑھ کے نہیں آتا ہے, وہ آپ کو جتنا ایکسپیرینس سے آتا ہے وہ جو. اور دوسرا یہ آپ کا ہاسپٹل اچھا ہونا چاہیے جہاں پہ انفیکشن ریٹ کم سے کم ہو. آپ کا تھیٹر بہت کلین ہونے چاہیے, کیوں ہوتا یہ ہے کہ آپ ہر جگہ نہیں کر سکتے, ہر تھیٹر میں نہیں کر سکتے. آپ کا ایکسفلو سسٹم ہونا چاہیے, ہاور سسٹم, جہاں کے اندر پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں پوری ایبزارپشن ہوتی ہے جرمز کی اور پوری فلو کی, پورے اس ایٹماسفیرک ایریا کی, اس ایئر کی. تو وہ ایسے تھیٹر ہونے چاہیے, وہاں پہ آپریشن ہونے چاہیے, یا بہت کلین تھیٹر ہونا. اگر وہ چیز نہیں تو کلین تھیٹر ہونا چاہیے. یا یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جہاں پہ کیا کہتے ہیں انفیکشن کے کیسز بھی ہو رہے ہیں, جنرل سرجری کے بھی ہو رہے ہیں, گائنی کی بھی کیسز ہو رہے ہیں, بالکل اس کا ایکسکلوزیو. تو یہ آپ کے کراچی کے کچھ ہی ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کو آپ اس کو چوز کریں, اچھا سرجن چوز کریں, اچھی پوسٹ فالو اپ ہو, تو زیادہ تر کامیاب جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں انفیکشن ریٹ جو ہے وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جو ہم نے دیکھا وہ 1% ہے, ٹھیک ہے نا, ٹوٹل نہیں کا. تو 1% کچھ بھی نہیں ہے اس سینس میں. آپ یعنی 99 نہیں کر رہے ہیں, ایک خراب ہو سکتا ہے. لیکن اگر خدا خاصا کسی میں انفیکشن آ بھی گیا تو اس کے بھی ٹریٹمنٹس ہیں. لیکن الحمدللہ میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں, یہاں پہ بھی ہم نے کیے ہیں انگلینڈ, کوئی ایسا کوئی گراسلی انفیکشن ہماری وجہ سے نہیں ہوا. اگر لوگوں نے خود اگر گڑبڑ کر دی ہو, مثلا اگر ڈائبٹک ہیں, اپنی ڈائبٹیز مینیج نہیں کی ہے, یا کہیں گر گئے ہیں, کہیں خیال نہیں کیا ہے, تو وہ ایک الگ ہے. لیکن وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. عام طور پہ وہی لوگ نیز کروا رہے ہیں جو کہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. ظاہر بات ہے مہنگے آپریشن ہیں, امپلانٹ ہی اتنے مہنگے ہیں, پھر تمام چیزیں ہاسپٹل میں اتنے مہنگے ہوتے ہیں, تو بہت سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, اور کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس کا اینڈ ریزلٹ بڑا, اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ کمپلیکیشن ہو گئی تو پھر وہ بڑا مصیبت والا ہے. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں, جو سمجھدار نہیں ہوتے ہیں وہ اس پہ الجھنا شروع ہوتے ہیں, وہ الزام لگانا شروع کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب فلانا دھماکہ یہ, تو وہ بات تو غلط ہو جاتی ہے. کیونکہ اس میں وہی میں کہہ رہا ہوں, اسی لیے آپ آپریشن سے پہلے آپ چوز کرنے میں بہت احتیاط کریں. ہر کسی کے پاس نہ جانے کی ضرورت ہے. آپ آف کورس آپ سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہیں کسی سے بھی, لیکن آپریشن کے لیے آپ بہت سوچ سمجھ کے آپ جائیں. یہ میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں کہ آپ بھلے سے مجھ سے نہ کروائیں, لیکن آپ جس سے بھی کروائیں وہ سمجھدار ہو, دیکھ بھال کے کروائیں. بالکل اس میں کوئی کمرشلزم نہیں ہے, اور جو کمرشلزم کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہوتا ہے. ویسے ہی واقعی آپ نے صحیح کہا کہ نی ریپلیسمنٹ از ویری ویری کاسٹلی, ہاں, اور آپ کی پوری جمع پونجی لگ رہی ہوتی ہے اس پہ. لیکن الحمدللہ پھر جب آپ پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بہت سارے. ہاں بالکل بالکل, مجھے یاد پڑ رہا ہے اچھی طرح. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے کسی کا کیا, میرا خیال آج سے 10-15 سال پرانی بات ہے. تو وہ ان کی عمر تھی 80+ تھی. تو جب ان کا آپریشن ہو گیا تو بڑے مزے چلنے لگے, تو مجھے کلینک پہ آئی, کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے پہلے کیوں نہیں کر دیا. تو میں نے کہا آنٹی دیکھیں آپ میرے پاس پہلے آئی نہیں, اگر پہلے آتی تو میں کہہ رہا یہ میرا آپریشن 20 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں نے 20 سال سفرنگ کی ہے. اب میں کتنے آرام سے کہہ رہا, میں اگر اب وہ 80+ تھی تو کہنے لگے ڈاکٹر ماشاء اللہ وہ بقد یاد, اس کے بعد بھی 10 سال تک زندہ رہی, اور 90s میں ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن یہ کہ مطلب ظاہر بات ہے وہ آتے رہتے ہیں, پھر بتا بھی دیتے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. بالکل, تو میرے کہنے کے بعد 10 سال ان کے اچھے تو گزرے نا, لیکن وہی کہتے ہیں میرے 30 سال اچھے گزرتے میرے. صحیح بات ہے. ہاں, تو چلے جب رب کی رضا ہوتی ہے تبھی. ہاں بالکل بالکل, یہ بات تو ہم اور آپ مانتے ہیں اس چیز کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ یہاں تو آج ہم نے اتنی بات کی آپ کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے. ماشاءاللہ آپ پڑھاتے بھی ہیں ایز اے پروفیسر, آپ کتنا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس میں؟ میں آپ کو تو بہت اچھے پوٹینشیل ہے. بچے آج کل بہت تیز ہیں ماشاءاللہ, بہت تیز ہیں. میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بن گیا ہے, اور میں اس کی کلاس کو بھی دیکھتا تھا, آتے تھے گھر پہ بھی, کالج ضیاءالدین کے اندر بھی دیکھتا تھا. تمام زیادہ تر میں پڑھانے کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے, پوسٹ فیلوشپس ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو جیسے ہماری FCPS کی ریویو کورسز ہے, یا اور بھی بہت سی چیزیں میں کر رہا ہوتا ہوں. تو میں آپ سے اس کو ان نامساعد حالات کے باوجود بھی ہمارے بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے. لیکن میں کچھ ڈسٹریکشن بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, پہلے ہم لوگ جب نے MBBS کیا ہوگا, جیسے آپ نے کیا ہوگا, ہم لوگ تو دیکھیں ہم لوگ کتابوں کے کیڑے تھے, کتابیں. اب تو یہ کہ ہر چیز آپ کی نیٹ کے اوپر آ گئی ہے, ایک فنگر ٹپ کے اوپر. اگر کوئی سوال ہم جو کرتا بھی اس سے پہلے وہ دیکھ کر 1 سیکنڈ میں جواب دے بھی دیتا ہے. اس کو اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوتی, لیکن کانفیڈنس تھا وہ, کیونکہ فریش پڑھا ہوا ہوتا ہے. 3-6 پوائنٹس میں 2 پوائنٹ کرے, واہ بھائی
تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہ بچوں کا آج کل کریکولم اچھا ہے, خاص طور پر جو بچے آ رہے ہیں, چاہے وہ میٹرک سسٹم سے آ رہے ہوں یا کیمبرج سسٹم سے آ رہے ہوں, او لیول اے لیول سے آ رہے ہوں, سب کا بہت اچھا ان کی بہت اچھی ایجوکیشن ہے, اور آئی وش کہ ان کی ایجوکیشن بڑھے. لیکن ایک جو مجھے محسوس ہو رہا ہے, یہ بچے بھی تھوڑا شارٹ کٹ کی طرف جا رہے ہیں. دیر از نو شارٹ کٹ ان میڈیسن. شاید وہ ہماری گھٹی میں پڑی ہے. ہاں, شارٹ کٹ بالکل. تو یہ شارٹ کٹ نہیں جانا چاہیے, اور شارٹ کٹ میں ان کو ہی نقصان ہے, اس لیے کہ جب باہر کے ایگزام, یہ ایون پاکستان کے جو فیلوشپ کے ایگزام ہیں وہ ڈیٹیل میں ہوتے ہیں. اگر آپ نے شارٹ کٹ میں کسی کو عادت ہے لینے کی, تو کیا ہوگا وہ کہ وہ موٹا موٹا تو کر لے گا, جہاں کسی نے کوریدا سوال کہ بھئی یہ کیوں ہے, تو وہ پھنس جائے گا, وہ برا پھنس جائے گا. اور جب ایگزامینر پھنسا دیتا ہے تو پھر وہ نکل نہیں پاتے اس سے, وہ بالکل ڈیپ میں جاتے ہیں. میں بھی ڈیپ میں جاتا ہوں, اس لیے کہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, پڑھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. تو یہ پلیز جو ہے وہ لوگوں کو, بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے, خاص طور بچوں کے والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کس حد تک ڈیپ میں پڑھ رہے ہیں. صحیح. ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنی تھی کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ ہر طرح کے پیشنٹ آتے ہیں, ینگسٹرز بھی آتے ہیں, ٹین ایجرز بھی آتے ہیں, فیمیلز بھی آتی ہیں, میل بھی آتے ہیں. سب سے زیادہ ریشو کن کا؟ دیکھیں میرے پاس تینوں ریشو ہیں. میرے پاس خواتین کا بھی ہے. خواتین کا عام طور پر نیز کا ہوتا ہے یا پھر آسٹروپوروسس والے ہوتے ہیں. میرے پاس ٹین ایجر آتے ہیں جن کی نی پرابلم ہوتی ہے, جن کا اے سی ایل ہوا, جو فٹ بالرز ہے, کرکٹرز ہوتے ہیں, اے سی ایل جن کے ریپچر ہوتے ہیں. وہ میں اے سی ایل کا کام بھی کرتا ہوں اور بہت کرتا ہوں میں. یعنی اے سی ایل کہتے ہیں انٹیریئر کروشیٹ لیگمنٹ انجری, ٹھیک ہے نا. یہ آرتھروسکوپک طریقے سے کی جاتی ہے, میں بہت دنوں سے کر رہا ہوں. بلکہ شروع میں پاکستان میں کمی ہوتی تھی, کوئی جکس نہیں تھیں اور ٹرین لوگ نہیں تھے. اب ماشاءاللہ نئے جو سرجن ہیں وہی بہت اچھی ٹریننگ لے کے آ رہے ہیں. تو اب یہ لوگوں میں اویئرنیس بھی ہو گئی, اے سی ایل ہے. تو دوسرا ہمارے پاس جو آتے ہیں ینگسٹرز اس ٹائپ کے آتے ہیں, جن کو نی انجریز, فٹ بالرز جو ہوتے ہیں یا کرکٹرز, اسپورٹس مینس انجریز جو ہوتی ہیں, تو وہ میں بہت کرتا ہوں. اور تیسرا ہوتا ہے جنرل آرتھوپیڈکس. اچھا, نیز کے ساتھ ساتھ ہپس بھی بہت آتے ہیں. تو جس طرح نی ریپلیس ہوتا ہے اس طرح ہپ بھی ریپلیس ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہپ ریپلیس کم ہو رہے ہیں الیکٹیولی. عام طور پہ ان کے ہو رہے ہیں جن کو پہلے آپریشن یا ڈی ایچ ایس ہوا ہوا ہے یا ہیمیز ہوئی ہوئی ہیں, تو ان کو جب وہ ایک ٹائم نکل گیا یا وہ کمپلیکیٹ ہونا شروع ہو, تو پھر ہم ٹوٹل ہپ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہر قسم کے پیشنٹ آتے ہیں. لیکن خواتین جو آتی ہیں وہ نیز کی زیادہ آتی ہیں یا آسٹروپوروٹک والی آتی ہیں. اور بچوں میں یعنی ٹین ایجرز بوائز یا ارلی 30s والے یہ اے سی ایل والے آتے ہیں. پھر جنرل آرتھوپیڈک آتی ہے, اور پھر اس کے بعد ٹراما بہت آتا ہے. ٹراما سے مراد ہے کہ فریکچر ہپ بہت آتے ہیں ہمارے پاس لانگ بونز بہت آتی ہیں, فیمر کے فریکچرز, ٹیبیا کے فریکچرز, فور آرم کے فریکچرز. ہماری جو آرٹیز جو میں جیسے بول رہا تھا نا, ہماری ماشاءاللہ پولیس ایف ایم والے جو, ان کو یہ چاہیے آگاہی مہم جتنی. میرا خیال یہ تھا کہ اگر پولیس یہ کرے کہ ہر بڑے چوراہے پہ لے کر بڑے میگا فون یا اس کے تھرو قوانین ہلکا ہلکا بتاتے پھریں, تو یہ شاید لوگوں کے کان میں کوئی بات پڑے, پتہ نہیں اس سے بھی اثر ہوگا نہیں ہوگا. اس معاملے میں اگر میگا فون کے بجائے سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کو ٹیون کر دیں تو آپ کو آل دا ٹائم. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن لوگوں کو ملا, موٹر سائیکل والوں کو کیسے ملے گی چیزیں. ہم نے ٹرانسمیٹر لگایا نا اپنی ویب سائٹ پہ, آپ آن کیجئے, ویب سائٹ لگائیے, لیکن موٹر سائیکل والے کیسے کریں گے. فری لگائیے, کان میں رکھیے. اچھا رکھیں, چلیں, لیکن لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے چیزیں. لوگوں کو نہیں معلوم. لوگوں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں باپ موٹر سائیکل چلاتا ہے, پھر بچہ اس سے لے کے موٹر سائیکل چلاتا ہے, پھر اس کی کوئی لرننگ لائسنس کے لیے بہت دیر میں جاتے ہیں. موٹر سائیکل پہلے سے چل رہی ہوتی ہے, پکے ہو جاتے ہیں, پھر اسے پرماننٹ. دیکھیں میں بتاؤں, میں یہی کوئی مجھ سے کہا تھا کہ کراچی کے اندر پبلک بسیں, بلکہ میرا ڈرائیور ہی کہا تھا کہ صحیح بسیں جو حکومت نے بھی شروع کی ہیں یہ بڑی خالی جا رہی ہیں, کیونکہ لوگوں تو میں نے کہا پیشنٹ نہیں, سوری کسٹمرز نہیں ہیں. ہاں وہ پیشنٹس نہیں, ہاں سوری میں ہمارے پیشنٹ کی بات کر, ہاں کیونکہ بس کا انتظار کریں. بالکل. تو اب کیا ہوا یہ کہ اصل میں ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ کا آغاز ہی نہیں ہوا نا. مطلب پہلے تو تھا پبلک ٹرانسپورٹ, ہاں پہلے پبلک ٹرانسپورٹ, پھر گیپ جو آ گیا, اس گیپ میں موٹر سائیکل کی جو ہے پوری ایک نسل تیار ہو گئی. وہ جو موٹر سائیکل کی نسل تیار ہوئی کہ وہ اب وہ بس اسٹیشن جانا, بس اسٹاپ جانا, وہ اپنی توہین سمجھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے موٹر سائیکل نکالی اور نکل گئے, تھوڑے سے پیسے جمع کر کے سب سے پہلے موٹر سائیکل لیتے ہیں. بالکل. تو کیا یہ بالکل لیں گے, بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ ریکلیس ڈرائیونگ ہوتی ہے, ون ویلر کرتے ہیں جس پہ آگاہی مہم بہت چل رہی ہے ہماری. آپ کسی ویو سائٹ پہ جائیں, ون ویلر, آپ نہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, آپ دوسروں کو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, میں بھی وہیں رہتا ہوں, تو میں اکثر نکلتا ہوں دیکھنے کے لیے. مائی گاڈ, سنڈے کو خاص طور پہ ون ویل کے اوپر ایسی وہ ہوتی ہے. اچھا نہ صرف میں آپ سے عرض کروں کہ سی ویو پہ, بلکہ یہ میں نے شارع فیصل پہ دیکھا ہے, نرسری کے پاس مین روڈ پہ, اور نرسری کے بعد کتنی چوڑی روڈ ہے, وہاں پہ گاڑیاں بالکل
بہت تیز چل رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ ون ویل پہ میں نے خود دیکھا ہے سنڈے کو, مجھے جی چاہا گاڑی روکوں اور میں کہوں کہ بھائی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. صحیح. ڈاکٹر صاحب بس بہت چھوٹا ٹائم رہ گیا, 2 ہی منٹ رہ گئے, جلدی سے آپ اپنا, ویسے تو میسج آپ نے بہت اچھے طریقے سے کنوے کیے ہیں, بٹ کوئی میسج سمپل ایف ایم 88.6 کے لسنرز کے لیے اور ہمارے عوام کے لیے. نہیں, میں ماشاءاللہ آپ نے اچھا انٹرویو لیا ہے, اتنا میں سب چیزیں بتا دی. بس یہی میری طرف سے یہی ہے کہ آپ کی آگاہی, اویئرنیس جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہو تو لوگ سمجھتے ہیں. خاص طور پہ پولیس کا جو شعبہ ہے وہ تو بہت ہی اچھا شعبہ ہے, اور اتنا اچھا شعبہ ہے کہ آپ لوگ جس طرح ڈاکٹرز کی بہت عزت و تحریم اور تکریم کرتے ہیں, اس طرح پولیس کی بھی کرتے ہیں, کریں گے اگر اس کو اور مزید بہتر بنایا جائے. تو یہ اویئرنیس آپ رکھیں, پروگرام مختلف لیول پہ رکھیں. اگر آپ سندھ پولیس کی طرف سے اسکولوں میں, میرا خیال ہے اگر کوئی پروگرام ہو, ان کے جو اچھے اور اعلیٰ عہدیدار ہوں جو بہترین انداز میں بات چیت کرنے کے حامل ہوں, وہ بڑے اسکولوں میں جائیں, وہاں پہ ان کو بتائیں کہ خاص طور پہ میں بتاؤں محض پولیس کا کام یہ جو ٹریفک والا تو ہے ہی, لیکن یہ کہ پولیس کا کام اگر فرض کے جو نارکوٹکس کے ایریا ہے اس کے اندر اگر یہ حکام جائیں اور بڑے بڑے اداروں کے اندر جائیں, وہاں پہ یہ پروگرام رکھیں تو بچوں میں اور نوجوانوں میں اس کی بھی آگاہی آئے گی. تو میرا خیال ہے اسی کے تحت یہ بھی اگر آپ سپلیمنٹ کریں کہ نہیں ہم کو اپنے بچوں کو بچانا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ نارکوٹکس کا استعمال ہو گیا ہے, بالکل بہت زیادہ ہو گیا. میرا خیال اس پہ بھی کوئی پروگرام رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیم دے, مزید تعلیم دینے کی صلاحیت دے. آمین. یہاں پورا 1 بج گیا ہے, اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.